अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी और सबसे पहले लाखों करोड़ दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सबसे पहले तमाम जुनूबी पंजाब को माह रबी अव्वल की मुबारक हो। कल माह रबी अव्वल का चांद नज़र आ रहा है, तो 12 रबी अव्वल 19 अक्टूबर को होगी। तो कल हमने देखा कि कल से ही जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है, जो खुशियों का सिलसिला है, बहारों का सिलसिला है, उसका आगाज़ कर दिया गया। आज जैसे कि जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है, तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। उसके साथ साथ जो हम रोज़ाना एक बात कहते हैं कि अपने लिए टाइम निकालें, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें। और उसके साथ साथ हंसें और मुस्कुराहटें लाजमी बांटें, क्योंकि मुस्कुराहटों के बगैर जो उदासी और हर वक्त स्ट्रेस और जो दीगर जो चीज़ें रहती हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम सामने आते हैं, उसकी फैमिली में भी टेंशन होती है, उसके साथ साथ दोस्तों में भी, और जो आपके आसपास कोलीग्स होते हैं वो भी आपकी जो उलझी हुई शक्ल है उसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि आज को क्या हो गया। जब भी आता है परेशान दिखाई देता है। तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने जो मामलात हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करें। जब आप रोज़ाना के अपने मामलात को देखेंगे, उनके लिए कुछ टाइम निकालेंगे, तो आपके जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे, उसमें खराबियां नहीं आएंगी। और एक और बात कि एक चीज़ को बार बार सोचें मत, एक बार फैसला करें। जो हम अक्सर नौजवान एक ही बात को कई घंटे कई दिन बैठकर सोचते रहते हैं, मुसलसल जो रेपिटेशन आप जो उनके ख्यालात हैं उनकी आती रहती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और नौजवान हैं वो डिप्रेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो इसका एक और हल मुतबादिल तो ये है कि एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जिम की तरफ आएँ, अपने लिए टाइम निकालें। अब नौजवानों पे डिपेंड करता है कि वो उस बात को कितना सीरियस लेते हैं, क्योंकि वालिदैन भी ये बात कहते नजर आते हैं। उसके अलावा बार बार ये बात बताई जाती है कि यार मोबाइल से निकल कर बाहर आएँ, और भी दुनिया के मामला बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया से ज़रा निकल के बाहर आएँ। काफ़ी ज़्यादा मामला हैं जिनमें आप इन होके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब हमने दो बातें की, एक मोबाइल की बात की, एक एक्सरसाइज की बात की। तो आज हमारे जी दोनों टॉपिक हैं कि हमें इसमें किस तरह से रहना है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और क्या हम मोबाइल से अर्न भी कर सकते हैं, या जो हम लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं इससे कुछ हम कमा भी सकते हैं। और सेकंड, अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, और टाइम निकालना कितना लाजमी है, एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालना है, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना है, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। पहले जो हमारे मेहमान हैं वो हैं तला लतीफ़, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो कितने अहम हैं, कितने माह में एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कमाने के काबिल हो जाता है, और इस वक्त जो मार्केट है उसकी सिचुएशन क्या है। इस पर हम तला से बात करेंगे। तला, आपको खुशामदीद, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप इस पर हम आपसे तफसीली बात करेंगे। और सेकंड हमारे मेहमान हैं अब्दुल्ला ज़फ़र, फिटनेस कोच हैं, ट्रेनर हैं। हम इस पर अब्दुल्ला से बात करेंगे कि फिट रहने के लिए क्या करना है, नौजवानों को क्या नसीहत करेंगे, क्योंकि हम बुजुर्गों को बताते अच्छे नहीं लगते। नौजवान हमारे 65% हमारी पॉपुलेशन का पार्ट हैं, तो नौजवानों को ज़्यादा फोकस आज करेंगे कि वो अपनी लाइफ में, क्योंकि नौजवान बात कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता है लेकिन जो फिटनेस है उसको हमें किस तरह से मेंटेन रखना है, एक फिट मैन किस तरह से होता है, और उसके साथ साथ फिट रहने के फ़ायदे क्या हैं, इसमें हम तफसीली बात करेंगे। अब्दुल्ला, आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बेहतरीन। आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? सुबह का आगाज़ नॉर्मली जिस तरह नॉर्मल तमाम लोग करते हैं, नाश्ते के साथ। हैवी नाश्ता, हल्का नाश्ता? डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मल रूटीन में तो नाश्ता जो है वो दरमियाना होता है। उसके बाद फिर अपने जो नॉर्मल डे रूटीन है, जो हमारे काम है वो करते हैं। उसकी तरफ आते हैं हम, बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हम जाते हैं तला लतीफ़ के पास कि किस तरह से वो ग्राफिक डिज़ाइनर बने, कितना कमा रहे हैं, और जो अगर नौजवान ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, अपने 5, 7, 3 मंथ लगाना चाहते हैं, तो क्या वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सके, अपने लिए अर्न कर सके? तला, जो आजकल सिचुएशन है, एक जो चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में इन होती है तो हम सब उसके पीछे चले जाते हैं। आजकल इसका भी कुछ ऐसे रुझान लग रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक नाम अच्छा है, कैची नेम है, लेकिन क्या इसमें इन होकर कमाया जा सकता है और कितना कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब कितना कमाया जा सकता है ये तो डिपेंड करता है कि मतलब कि $5 जो बेसिक्स हैं, ठीक है, वो $5 कमा रहे हैं, और जो मतलब कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स है वो तो मतलब कि मिलियंस में भी कमा रहे हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब ना जो चीज़ हमने टारगेट की थी ना, जिस चीज़ को लेके मतलब कि हमने अपने प्लेटफॉर्म जो है हुसैनी स्पोर्टिंग हैंड्स का जो हमने इनिशिएट लिया था, अब उसका जो बेसिकली पर्पस था ना, जो मतलब कि जिस माइंड थिंकिंग के साथ हमने स्टार्ट किया था, वो ये था कि जो
سب سے پہلے مطلب کہ لوگ ڈگریاں لے جاتے ہیں, ڈگریاں لینے کے بعد ان کے پاس جابس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اچھا, اب جاب لینے جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس لے کے, اب کسی کو سرے سے کہیں سے جاب ملے نہیں تو ایکسپیرینس کہاں سے لے کے, تو جو فریش گریجویٹس ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد پیرنٹس بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب مطلب کہ پڑھا دیے, اب مطلب کہ ہمارے لیے جو پیسے کما کے لاؤ. تو اسی چیز پہ یہ جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ تھا پاکستان میں, مطلب کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ تو سب کے سامنے, تو اسی یہ والا ہم نے گیپ آئیڈینٹیفائی یہ کیا. آپ نے شروع کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا فیوچر کتنا سکیور ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا. ان کا فیوچر جو ہے وہ اتنا کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹرینڈ ہے فزیکل مارکیٹنگ سے شفٹ ہو رہا ہے آن لائن مارکیٹنگ کی طرف, ٹھیک ہے. اب جو فیوچر ہے نا وہ سارا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہی موو آن کر رہا ہے, تو اسی چیز کو ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا, کیونکہ فیوچر میں ساری مطلب کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے. تو یہ اگر مطلب کہ ہم ابھی سے اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں ایز اے مطلب کہ اپرچونیٹی لے سکتے ہیں. اس مارکیٹ میں کمپٹیشن کتنا ہے؟ کمپٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اس میں کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن سے زیادہ اسکل ہے. مطلب کہ آپ کو کوئی بھی اسکل آتا ہے نا, گرافک ڈیزائننگ آتی ہے, ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے, ورڈ پریس, کانٹینٹ رائٹنگ, ان لمیٹڈ اس میں کام ہے, ٹھیک ہے. کتنے عرصے بعد آپ کمانے شروع ہو جاتے ہیں؟ اگر مطلب کہ آگے کب سے اگر تو ہم صحیح ملنا شروع ہو جائے گا صحیح طریقے سے اگر ہم کام کریں نا تو 2 سے 3 منتھس کے اندر اندر جو ہماری ارننگ ہے وہ آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. 3 منتھس جو یہ مطلب کہ اپروکسیمیٹ. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا؟ جی جی بالکل. تو آپ کی کتنے ماہ بعد کمانا شروع ہو گئی؟ 4th منتھ جب مطلب کہ میں نے یہ روز ڈالر کمائے. پہلے جو مجھے پروجیکٹ ملا تھا نا اس میں وہ مجھے ملا تھا ای بک کا $25 کا, ای بک کا. اس میں میکسیمم آپ کہاں تک ہے؟ اس میں اب مطلب کہ لیول 1 سے جو ہے نا وہ میں نے مطلب کہ جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کیا. تو جو آپ کے پاس اب اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, یقیناً جو والدین ہیں اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ارن کر سکیں, کیونکہ اس دور میں کمانا بہت مشکل ہے, جاب نہیں ملتی, اور جاب اگر ملتی ہے تو اس میں جتنا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے بعد بھی چند ہزار روپے کما پاتے ہیں. تو یہ اسمارٹ ورک لگتا ہے. تو کیا نوجوانوں کو سجیسٹ کریں گے, کس طرف نوجوانوں کا رجحان کیسا لگ رہا ہے کہ آتے ہیں, یہ تو نہیں کہ 4 دن کام کیا اس کے بعد چلے گئے؟ نہیں بالکل نہیں. جو مطلب کہ جنہوں نے ٹھیک سے سیکھا ہے, کورسز کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مطلب اچھے خاصا ارن کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ اس پلیٹ فارم پہ ہی رہتے ہیں. وہ مطلب کہ پھر وہ اس سے اتنا سیٹسفیکشن ہو جاتے ہیں کہ مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک روٹین سے باہر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب کہ گھر بیٹھے مطلب کہ نہ ان کے اوپر کوئی بوس ہوتا ہے, نہ کوئی پریشر ہوتا ہے, اپنی مرضی مطلب کہ تو پھر اس چیز میں سیٹسفیکشن. ایک پروجیکٹ اگر فرسٹ کا مل جاتا ہے تو وہ کتنے دن میں مکمل ہو جاتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھی آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں, کتنے ٹائم میں آپ وہ مکمل کر لیتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروجیکٹ کس کی چیز کا ہے. لوگوں کا ہے, ٹھیک ہے, ای بک کا ہے, ای بک جو ہے وہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. لوگو جو ہے 1 دن میں بھی مطلب کہ بن جاتا ہے. یہ مطلب کہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے. تو عموماً اس میں کام کس پہ کیا ہے, جیسے آپ لوگوں کا بتا رہے ہیں, ای بک کا بتا رہے ہیں, اور کیا کیا چیزیں ہیں جو گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہیں؟ گرافک ڈیزائننگ میں لوگو ہوتا ہے, ای بک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پوسٹرز, پینفلیکس, بزنس کارڈ, جو بھی مطلب کہ گرافکس ٹیمپلیٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے وہ سارے اس کے اندر آ جاتا ہے پورٹ فولیو. تو جو اس میں سب سے زیادہ فائبر پر دیگر جو وہاں پہ سورس ہیں, کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, ای بک کی ہے, اسمارٹ کارڈ کی ہے, کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ سب سے زیادہ جو مطلب کہ اس چیز پہ ڈیمانڈ ہے وہ مطلب کہ ویکٹر ورک, پوسٹرز, ویکٹر ورک, اس کا مطلب کہ سب سے زیادہ جو اس میں کیا عام پبلک کے بتانا چاہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ویکٹرز پوسٹرز جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ وہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق مطلب کہ انہوں نے کمپنی نے مطلب کہ کوئی اپنے بوسٹنگ کے کسی مطلب کہ کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, تو اس میں مطلب کہ سب سے زیادہ جو ورک ہوتا ہے نا پوسٹرز کا ہوتا ہے. پوسٹرز اس میں موبائل کرتے ہیں. تو فیمیل کا کیا رجحان ہے؟ میل تو نوجوان تو قسمت کی فیمیلز جو ہیں, یہی آپ نے بات کی کہ جو فیمیلز ہیں نا ان کے لیے بہت بڑی اپورچونیٹی ہے. دیکھیں کہ کچھ فیمیلز ہوتی ہیں نا مطلب کہ گھر سے پرمیشن بھی نہیں ملتی کہ جو نمبر زیادہ بولے جاتے, لیکن انہیں مطلب کہ پھر بعد میں یہ کہہ کر روک دیا جاتا کہ نہیں آپ نے جاب نہیں کرنی. اب جو فیمیلز ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپورچونیٹی, گھر بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتی ہیں. تو اس میں جو ابھی تک ہم 2021 کی بات کر رہے ہیں, ان فیوچر اب ہمیں نہیں پتا کتنا رجحان اس کی طرف جاتا ہے. تو اس وقت اگر ہم باقی مارکیٹ سے کمپیئر کریں, باہر کے مارکیٹ ہماری مارکیٹ سے کمپیئر کریں, نوجوانوں کا رسپانس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نوجوانوں کا رسپانس مطلب کہ پہلے اس کے پاکستان میں تو بالکل بھی اویئرنس جب سے مطلب کہ کووڈ نہیں آیا تھا, تو مطلب کہ کووڈ نے اپرچونیٹی دی ہے کہ یار. ہاں جی. اب دیکھیں کہ جب کووڈ ہے اس میں جیسے آپ کو پتا کہ ساری جو اسٹڈی سے لے کے ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ شفٹ آن لائن کی طرف ہو گئی تھی. اب دیکھا کہ جب مطلب کہ بند کرے گا تو وہ سارے جو اپنے ٹائم اسپینڈ ہے اسی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پراپر ٹیچر نہیں ملتے, جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن جاتے ہیں وہاں پر پراپر لوگ نہیں ہوتے, تو وہ مایوس ہو کے آ جاتے ہیں. پراپر انسٹیٹیوشن کا ہونا کتنا لازمی ہے؟
نہیں میں یوز ہو کہ نہیں. اس طرح اصل میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں میں نے کورس کیا لیکن مجھے ارننگ نہیں آ رہی, تو اس میں مطلب کہ ٹیچر کا نہیں, یہ مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی اپنی اس میں ہوتی ہے تھوڑی سی, جیسے فار ایگزامپل ای روزگار کے فار ایگزامپل اگر میں بات کروں اس انسٹیٹیوشن کی, تو اس میں مطلب کہ فار ایگزامپل کہ جتنے اسٹوڈنٹ اگر فار ایگزامپل 100 اسٹوڈنٹ ایک بیچ میں ہوتے ہیں, اب 100 کے 100 ارن کرنا تو شروع ہوں گے نا, اس میں مطلب کہ 20, 30, 50% تک بات کریں گے. ای روزگار اور فری لانسنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں پر کیسا رسپانس ہے. ہم جائیں گے عبداللہ ظفر کے پاس. عبداللہ بتا رہے ہیں چلا کہ آج کل نوجوانوں کے پاس کوئی اور نہیں ہے ذریعہ, تو یہ ایک ذریعہ ہے. اب نوجوان جو اتنے گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے, آپ پہلے اس کے بتا دیں کہ جب آپ کے پاس کیسی حالت ہوتی ہے, جو ایک نارمل جو کہ موبائل یوز کرنے والا ہے اور جو ایک ایکسرسائز کرنے والا نوجوان ہے, فرق کیا دیکھتے ہیں آپ ان میں؟ بیسیکلی تو ابھی تمام تو ہر کوئی ہی موبائل یوز کرتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ یوز کرتے ہیں, ان کا کتنے وہی موبائل ہیں, کتنا ان کا بیٹھنے والا کام ہے یا ان کی روٹین اس طرح سے ڈسٹرب ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو مسل اسٹرینتھ ہے یا جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو موبائل لوگ ہیں, جو چلتے پھرتے ہیں, جو ایکٹیو لائف اسٹائل ہے جن کا. تو ان میں اور جو موبائل یوز کرنے والے زیادہ لوگ ہیں نوجوانوں میں چڑچڑاپن, اسٹریس, ڈپریشن, اور نوجوان کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے. اب حیرانگی ہوتی ہے کہ یار تمہاری عمر کیا ہے, 22, 23, 24 سال عمر ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. بالکل اس کی جو پرائم کاز ہے وہ ایکسرسائز نہ کرنا ہے. بالکل جو آپ کا یہ جو لائف سٹائل ہے جس میں آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, وہ جم ہو یا کوئی بھی سپورٹس ہو, آپ کا لائف سٹائل اتنا زیادہ انیکٹیو ہو گیا کہ اس سے پھر ایشوز جو ہیں ایون ہیلتھ کے جو ہمارے نارملی جو ہم آج کل آبزرو کرتے ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, جتنے بھی ایشوز ہیں فٹنس کی لائف سٹائل کا ہونا کتنا یہ ابھی یہ ایک لائف سٹائل ہی ہے, ابھی یہ کوئی عادت نہیں ہے. کسی دور میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ جم جاتے ہیں یا جو اسپورٹس کرتے ہیں ایکسٹرا کیریکولر, یہ ایکسٹرا کیریکولر نہیں ہے, یہ کمپلسری ہونا چاہیے. اس کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. فی الحال تو ابھی ہم لوگ یہ آبزرو کر رہے ہیں کیونکہ ہم پچھلے 6-7 سال سے اس انڈسٹری کا حصہ ہیں. ہمارے جو جم جب ہم لوگ آئے تھے اس انڈسٹری میں تو ہم یہ فیل کیا کرتے تھے کہ ابھی اس میں بہت زیادہ اسپیس ہے, میڈیا کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ینگسٹرس کو, لوگوں کو کہ یہ ایوری ڈے لائف سٹائل ہے, اس کو اس طریقے سے نہ لیں کہ یہ آپ نے بس یہ آپ ایک ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ ضروری ہے. اچھا یہ لازمی ہے. ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان آتے ہیں, انہیں پہلی بات ہے ٹرینر نہیں ملتا جم میں, وہ خود سے آتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, پش اپ لگائے, ویٹ اٹھائے, 4 دن کام کیا, اس کے بعد کہتے ہیں ہماری ہمت نہیں ہے. ٹرینر کا ہونا کتنا لازمی ہے, اور نوجوانوں کو مستقل مزاجی کب آئے گی؟ مستقل مزاجی تو ڈیفینیٹلی جب تھوڑے سے ریزلٹس ملتے ہیں. وہ ریزلٹس 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو جب آپ اپیرنٹلی آپ بہتر ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کے مسلز میں یا جو آپ کی کسی بھی کلائنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے وہ بہتر ہوتا ہے, تو وہ پھر وہ ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی جب ان کو اپنی مسل اسٹرینتھ میں, اپنے اسٹیمنا میں, اپنی جو پرسنل لائف ہے اس میں جب بہتری معلوم ہوتی ہے, جو سب سے بڑا اسپیکٹ ہے ایکسرسائز کا, جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نارمل ڈے جو ایوری ڈے لائف ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں یار جم میں آپ جائیں گے 3 مہینے کام کریں گے, اس کے بعد آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا جسم لٹک جائے گا, یہ ہو جائے گا. یہ بالکل ایک مطلب بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ نہ تو اس کو سائنس ثابت کر سکتی ہے, یہ تو صرف لوگوں نے ہمارے یہاں بنایا. ہمارے یہاں پہ مطلب کوئی بھی چیز نہ کرنے کے لیے بہت زبردست دلائل ہم بنا لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات نکالیے, کوئی نہ کوئی بات ہم ضرور نکالتے ہیں. مطلب کوئی کام اگر ہم نے نہیں کرنا تو ہم اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسی باتیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں, اس سے یہ ہو جاتا ہے. حالانکہ جم جو ہے یہ بندوں اور خواتین میں ہارمونل امبیلنس جو ہے اس کو کم کرتی ہے, فرٹیلیٹی بڑھاتی ہے. مطلب آپ جم ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی فزیکل ایکسرسائز جو ہے. ویسے ایک نارمل جو چاہے میل ہے چاہے فیمیل, کتنے منٹ اس کو رننگ کرنی چاہیے اور باقی جو ایکسرسائزیں کرنی چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کی ایج پہ, آپ کی باڈی ویٹ پہ, آپ کو کوئی پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز تو نہیں ہے. مطلب یہ جب آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو آپ کے جو جم کی مینجمنٹ ہے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ان کی تمام طرح جو ہسٹری ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, آج کل اتنی کاسٹلی ہو گئی ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مہنگے ٹرینر ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم کس طرح سے پے کریں, ایک کامن مین کے لیے مشکل ہو گیا. ویسے آپ اس کی بات ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اب اتنا سارا کچھ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. ابھی انٹرنیٹ والے ہیں وہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ جس طرح وہ کرا دیتے ہیں وہ تو وہ جو بالکل ایک
ایکسٹراڈنری قسم کی ایکسرسائز ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہیں، لیکن اب نیوٹریشن کے اوپر، ویٹ ٹریننگ کے اوپر، مطلب جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتے ریگولر بیس پہ اپنا پرسنل ٹرینر یا کسی بھی ایسے جم کو جن کی فیس زیادہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ لوگ اب انٹرنیٹ سے یہ اگر جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ روزانہ کی روٹین میں کون کون سی ایکسرسائز کریں گھر بیٹھ کے؟ گھر بیٹھ کے پہلے تو ہمیں اپنا لائف اسٹائل جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ایکٹیو کرنا چاہیے. ہمارے پاس گھر میں اگر اسٹیئرز ہوتی ہیں نارملی لوگوں کے پاس، تو آپ اسٹیئرز کے اوپر ایکسرسائز کر سکتے ہیں کارڈیو کے لیے. بہتر ایکسرسائز اگر آپ کو پری ایگزسٹنگ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی ہارڈ کنڈیشن ہے تو پھر آپ کے لیے انکلائن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ گھر میں جو آپ کے روزمرہ ہاؤس ورکس ہوتے ہیں، آپ کا جو لان ہے اگر گھر میں آپ وہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ تیزی سے کریں گے تو وہ ایکسرسائز میں آ جائے گا. وہ ایکسرسائز میں آ جائے گا. ایوری تھنگ جو ہم کرتے ہیں ابھی ہم یہ بول رہے ہیں یہ بھی ایکسرسائز ہے. مطلب تمام تر جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی چھوٹے یا بڑے پیمانے پہ جو بھی ہوتی ہے وہ ایکسرسائز ہی ہوتی ہے. ایک پراپر ٹائم نکال کے، مطلب آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس میں پش اپ ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزیں، پش اپس ہیں، اس کے لیے کتنا ٹائم نکالنا چاہیے نوجوانوں کو ایکسرسائز کے لیے دن میں کم سے کم بھی 1 سے 1.5 گھنٹہ تو نکالنا چاہیے. 1 سے 1.5 گھنٹہ نکالنا چاہیے. اس میں وہ کوئی ایک تو جم ہے. سن لیں نوجوان، کیونکہ میں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ نوجوان نکال پائیں گے اتنے ہمارے مصروف نوجوان. مصروف تو نہیں ہے ہمارے نوجوان. ہمارے نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کا بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں کہ میڈیا کے اوپر خصوصاً جس طرح آپ نے آج یہ شو میں یہ ٹاپک کو ٹیک اپ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. پہلے کیونکہ ایکسرسائز اسپورٹس اتنے زیادہ کمپیٹیٹیو ہم دیکھا کرتے تھے، اور ہم اپنے لوکل ٹیمز کو، لوکل ہمارے جو پہلوان ہوتے تھے یا جو بھی کسی، ہم اس کو، آج کل ہمارے نوجوانوں کا جو سب سے بڑا اسپورٹس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پالیٹکس کے جو شوز ہیں ان میں دیکھ کے لڑائیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یا تو موبائل گیمز ہیں. موبائل گیمز ہیں. مطلب ہماری پرائیورٹیز بہت غلط ہو چکی ہیں. پھر ہم جیمز میں جاتے ہیں تو ہمیں جلدی بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس ایگزامپل کم ہے نا، ہمارے پاس اسپورٹس بھی اچھے ایگزامپل ہوں جو باہر جا کے کمپیٹ کرنے نہیں ہے. اس لیے ایک ایسے ندیم اگر اولمپک میں جاتا ہے وہ گولڈ میڈل لے آتا ہے، اس کے علاوہ کون سی ایگزامپل تھی اس سال کی؟ ہماری کرکٹ ٹیم کی حالت دیکھ لیں، وہ کتنا پرفارم کر رہی ہے. ہاکی کی دیکھ لیں. تو ہمارے کوئی ایگزامپل نہیں ہے اسپورٹ میں جس وجہ سے کوئی انسپائر نہیں ہوتا. لیکن یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب انسپریشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر ایٹماسفیئر بھی نہیں ہے. ہم اس چیز کو انکریج بھی نہیں کرتے. کب ہم اسپورٹس کو یا ایتھلیٹس کو ہم نے آنر کیا؟ ہمارے پرانے اسپورٹس مین یا ہمارے پرانے ایتھلیٹس جو ہیں ان کو ہم نے اس قدر مطلب رسوا کیا ہے کہ جس وجہ سے نوجوان جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے ہیروز. اتنی ساری گیمز ہیں اور ہمارے پاس اب 1-2 گیمز ہی رہ گئے ہیں. یہ ہم پراپر ہم ٹیمز کی بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل جا کے کھیلتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہ بھی زوال پذیر ہے. اب جو بھی آپ کے پاس اسپورٹس ہیں، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. ہم لوگ جس بھی کام میں جاتے ہیں، کوئی بھی اسپورٹس ہے تو ہم وہ خراب کر لیتے ہیں اس کو. اس لیے اب باڈی بلڈنگ یا جم اس لیے بدنام ہے کہ نوجوان آتے ہیں انہیں جلدی میں وہ اسٹیرائڈز میں 2 نمبر ٹرینرز کے ہاتھ میں چڑھ جائیں گے، انہیں جلدی ریزلٹس چاہیے. مطلب ہمارا جو ایک رویہ ہے بطور ایک نیشن بھی، یا آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھ لیں، ٹریفک کو آپ دیکھ کے اندازہ لگانے میں کتنی جلدی ہے. ہم ہر کام میں بہت جلدی میں، اور جو اہم کام ہے وہ پراپر چینلز نہیں آتی جو شارٹ کٹ کا ذریعہ ہے نا ہمارا. یہ ہر اسپورٹس میں ہمارے زوال کا یہی وجہ ہے. ہر اسپورٹس میں ہم جم میں ایک جو بلیم آتا ہے کہ اسٹیرائڈ وہاں یوز کرائی جاتی ہے وہاں پر. بالکل. تو یہ جو رجحان ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پھر والدین اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا، میں تو چاہتا ہوں اس موقع میں نہ جائے، لیکن یہاں جائے گا تو کسی اور کام میں لگ جائے گا. بالکل. پھر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو ہر جگہ پہ خوف والا ایلیمنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے ہمارے یہاں. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کم کرنے کے لیے ایک تو آپ کی جو ججمنٹ ہے، آپ جس بھی جمنیزیم میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایٹماسفیئر، یہ تو ہمیں جو بھی نوجوان جو بھی جم میں جاتے ہیں، اگر وہ تھوڑے سے ایج میں اگر وہ امیچور ہیں تو ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی گارڈینز ہیں وہ جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو وہ خود ایٹماسفیئر کو جج کرتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی آپ کے جو ٹرینرز ہیں یا آپ کا جو سٹاف ہے وہ آپ کو انکریج تو نہیں کر رہا اسٹیرائڈز کے لیے یا کسی بھی اس طرح کے سٹاف کے لیے جو کتنا خطرناک ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کے ساتھ آپ کو لیور کے، کڈنی کے، کوئی بھی ایسی آپ کو مطلب ہیلتھ کی بیماری نہیں ہے جیسے نہیں ہو سکتی. اسٹیرائڈز بہت یہ پہ آپ رسک پہ چلے جاتے ہیں، لائف آپ رسک پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو فوراً ریزلٹس مل جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں. جو آپ کیا ہوتا ہے کہ میں فٹ ہونے کے لیے آیا ہوں تو وہ فٹ ہونے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی لائف رسک پہ چلی جاتی ہے. آپ کی لائف رسک ریڈ زون میں داخل ہو جاتے ہیں آپ. بالکل. اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں
حالانکہ جو اچھے جمنیزیمز ہیں ملتان میں اب تو ماشاءاللہ بے تحاشا بن گئے. ملتان میں یہ انڈسٹری پچھلے 5 سالوں میں کافی گرو کی ہے. ابھی کووڈ سے اس کو کافی سیٹ بیک آیا ہے, کیونکہ ایک تو ایک کلوز انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ریسٹرکشن بہت زیادہ تھی, ورنہ ادروائز یہاں پر لوگوں میں یہ جو اویئرنیس ہے یہ آتی جا رہی ہے جم کے ریلیٹڈ. تو اس میں مطلب میڈیا کا بھی بڑا رول ہے, لوگوں کو خود بھی بیٹھ کے اندازہ ہونے لگا. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یار میری روٹین کچھ بہتر ہو, میرے چہرے پہ اسٹریس اتنی زیادہ کیوں آئی ہوئی ہے, تو میں کچھ کہیں جا کے اس کو فیملی پہ کیوں غصہ کروں, وہاں جا کے جم کر لوں, اپنی جو فرسٹریشن ہے اس کو میں جم میں نکال لوں, اور یہ ضروری ہوتا ہے. اب جب کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں, وہ جم ہے یا ہم ایکسرسائز ہے, اس میں بہت سارا ہمارا اسٹریس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. طلحہ آپ جم کرتے ہیں؟ نہیں. کتنا ٹائم نکالیں ایکسرسائز کے لیے؟ بس ہلکے پھلکے بات. اس میں آ جائیں, اس میں یقیناً آپ کے لیے بھی کافی بہتر ہے. سب کے لیے میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی ٹائم نکالنا چاہیے, میں کچھ کوشش بھی کرتا ہوں اور سب کو اس میں ٹائم نکال دیں گے, ہمارے لیے بہتر ہے. اس دن جاپان کی ہم مثال دے رہے تھے کہ وہاں پر 85,000 لوگ ہیں جن کی ایج 100 سال سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں مثال لینے کہ ہمارے نوجوان 30+ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہے, 40+ میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے, 50 کے بعد تو پھر ہم دیکھ لیں سروائیول کا کیا ریشو چل رہی ہے, تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی ہیلتھی ڈائٹ استعمال کرتے ہیں, کتنے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. باقی کاموں میں ہم سارا دن لگے رہیں گے, محنت مشقت کرتے رہیں گے, لیکن اپنے لیے جو ٹائم ہے اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. پہلا جس طرح ہم بات کر رہے تھے گرافک ڈیزائننگ کی بات کر رہے تھے, گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے جو اگر ہم لاہور کو ایگزامپل کریں, ملتان کی مارکیٹ کو ایگزامپل کریں, کام کتنا زیادہ ہونا چاہیے ملتان میں کہ ہم ان کو کمپیٹ کر سکیں یا اوور آل کمپیٹ کر سکیں؟ پاکستان کی اگر میں بات کروں نا اوور آل, مجھے سٹی ٹو سٹی کا نہیں پتا, لیکن اگر میں اوور آل پاکستان کی بات کروں نا تو اس ٹائم مطلب کہ جو پاکستان ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہے. پہلے میں مطلب کہ US UK ٹھیک ہے, برازیل, اس کے بعد 4تھے نمبر پہ پاکستان ہے, جو مطلب کہ فری لانسنگ میں انڈیا کو مطلب کہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. فری لانسنگ کے حوالے سے جو ایک مسکنسیپشن ہے, اب لوگوں کو اس حوالے سے مکمل طور پر اویئرنیس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں یہ کر لوں گا تو فوری مجھے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو چیز ہے, یہ وہی جو انہوں نے ابھی بات کی کہ جو جلد باز بہت ہے ہماری فارم, ہم چاہتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی کام ہو فوراً مطلب کہ اس کا آؤٹ پٹ آنا مطلب شروع ہو جائے. جیسے جم جاتے ہیں, انہوں نے جیسے بات کی کہ اسٹیرائڈ کا تو جاتے ہیں کہ فوراً ہی میں مطلب کہ فٹنس اور مطلب کہ ہماری جسم ہے باڈی کی شیپ بن جائے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں مطلب کہ ٹائم لگتا ہے اسکل سیکھنے میں. اچھا, جو آپ نے نا ایک لاسٹ پوائنٹ اٹھایا تھا نا اس سے پہلے کہ جو کچھ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پراپر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مطلب کہ پراپر انہیں گائڈ نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں مطلب کہ میں ایک کامن لائف سے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی مطلب کہ نیا بائک چلانا سیکھتا ہے اپنے بڑے بھائی سے یا والد صاحب سے, تو والد صاحب نے یا بڑے بھائی نے کیا کرنا ہے کہ اسے بتا دینا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ مطلب 1-2 دفعہ پیچھے ساتھ بیٹھیں گے, ساتھ انہیں بتائیں گے کہ یہاں سے مطلب آپ نے بریک لگانی ہے, اسے گیئر لگانا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے ریس دینی ہے, وہ مطلب کہ دے گا. اس کے بعد مطلب کہ انہیں سکھا کے چھوڑ دینا ہے. لیکن جب تک وہ بتا دے گا, ٹھیک ہے, اس ٹائم تک آپ کو بائک چلانی نہیں آئے گی جب تک مطلب کہ آپ خود پریکٹس نہ کریں. جب تک آپ کو فیلڈ میں نہیں نکلیں گے, جب آپ جائیں گے تب تک آپ کو یہ بائک جس ایگزامپل دی, تو اس میں یقیناً یہ کہ جب آپ خود سے جب کام سٹارٹ نہیں ہوگا, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کامیابی کا ٹول یہی ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کامیابی ہوتی ہے. پہلے دن ہی چھکا لگ جائے تو وہ ہو تو سکتا ہے, ممکن ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم کے لیے ممکن نہیں ہوتا. جو اچھی آپ نے لانگ ٹرم گیم کھیلنی ہے, لمبی اننگز کھیلنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو محنت, اسٹیمنا, سب کچھ چاہیے ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہم نے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے تفصیلی بات کی, اور جس طرح طلحہ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے کووڈ کے بعد جو صورتحال ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. IT کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ مارکیٹ میں پیسہ بھی ہے, اور لوگ اس کی طرف سیکھنے کی طرف بھی آ رہے ہیں. ہم مزید جو حکومت نے جو اسٹیپ لیے ہیں, ہم نے دیکھا کہ روزگار کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس کے حوالے سے جو اسٹیپ لیے گئے وہ کتنے بہتر رہے ہیں, اور مزید کتنی بہتری کی ضرورت ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے جو اسکلفل کام ہے اس کی طرف لانے کے لیے کتنی رہنمائی کی ضرورت ہے, اس پہ کتنا کام کرنا چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے. طلحہ, ای روزگار کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں حکومت نے سینٹرز بنائے اور یہاں پہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہوا. اس کا جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے وہ کتنا آسان ہے, اور اگر کوئی اس کی طرف آتا ہے تو جو ٹریننگ ہے وہ کتنی زیادہ بینیفٹ ثابت ہو سکتی ہے, اور کون کون سے کورسز ہوتے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل.
ایڈمیشن کا جو آپ نے پروسیس کا پوچھا نا، وہ بالکل مطلب کہ جو ماسٹر ڈگری جس کی کلیئر ہے وہ مطلب کہ ڈاکومنٹس وغیرہ جو وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ڈاکومنٹس اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے اس کے بعد مطلب کہ وہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کا جو بیچ ہے وہ اس ٹائم سے مطلب کہ اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس میں حکومت نے یہ والا جو اسٹیپ لیا نا کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف اویئرنیس دینے کے لیے مطلب کہ یہ کیمپسز کھولنے باقاعدہ جس میں مطلب کہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس حکومت کے اس اقدام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اب اس میں مطلب کہ لوگوں کو کووڈ سے پہلے مطلب کہ اتنی وہ اویئرنیس نہیں تھی، لیکن مطلب کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں سے پاکستان نے مطلب کہ اب اتنی مطلب کہ اس چیز میں فیلڈ میں ابھی جو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، صرف ایک آن لائن بزنس تھا جو کام کر رہا تھا. تو اس صورتحال میں دنیا تو پہلے اس کو فالو کر رہی تھی. ہمارے یہاں فرسٹ ٹائم ہوا، ہم نے ایجوکیشن بھی فرسٹ ٹائم پہلی بار ہماری یونیورسٹیز آن لائن ایجوکیشن کی طرف گئی. ہمارا کاروبار جو پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن زیادہ اس پہ شفٹ ہونا شروع ہوا. تو آگے کیا ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں اس کی؟ آگے جو ڈیمانڈ ہے نا وہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جیسے آگے جو فیچر ہے نا وہ ٹوٹلی مطلب کہ اس کا ای کامرس کا ہے. ای کامرس سے مطلب کہ ایسے بزنسز کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ مطلب کہ آن لائن پرفارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے امیزون ہو گیا، ٹھیک ہے، امیزون کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں. پاکستان امیزون آ تو گیا لیکن اس کی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. پراپر انسٹیٹیوشن بالکل موجود ہیں. ای روزگار جو ہے اس میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈی جی اسکلز ہیں جگہ پہ مطلب کہ جو ای کامرس اسکل پہ بھی آ گیا. جی بالکل، ڈی جی اسکلز پہ بھی اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ای کامرس کی، ٹھیک ہے. تو ساری شام سروروں میں مطلب کہ کافی ٹیچرز ہیں جو مطلب کہ کافی اچھے اس چیز میں گائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو بات یہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ اس سے ارن کرنا سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں، یہ پھر وہی چیز ہے کہ وہ جو عوام جو ہے وہ مطلب کہ خود کتنا اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں. وہ تو آپ کے اس پہ ہے، بجٹ پہ بھی ہے، آپ کے اسکل پہ بھی ہے، اور آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں اس پہ بھی ہے. کیونکہ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. یہی کیا فیکٹر ہے؟ یہ مطلب آپ نہیں ہوتے؟ ہاں اسٹارٹ میں ہوا تھا، جیسے جلد بازی تھی کہ تو جیسے باقی سب جس طرح یوٹیوب چینل جو بھی بناتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے دن ہفتے آپ 5 ویوز آ گئے، پھر 20 ویوز آ گئے، پھر 200، پھر 2 دن بعد کہتے ہیں کیا کام میں لگے ہوں. تو یہ جو سلسلہ کافی زیادہ نوجوانوں میں بالکل یہ والا کافی ہوتا ہے. اور مطلب کہ اس کے علاوہ کہ جو انٹرپرینیورز ہے ٹاپ، جیسے مارک زکربرگ کی ایگزامپل ہارورڈ یونیورسٹی سے کک آؤٹ کیا گیا تھا، ٹھیک. اگر تو وہ مطلب کہ وہ بھی اسی طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتا کہ نہیں چھوڑو کیا کام ہے اس سب کام، تو وہ بھی پھر ہماری طرف اپنے روزگار کی طرف، اپنے کام کی طرف جو ای کامرس ہے اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں. جی بالکل آ رہے ہیں اور ارن بھی اچھا خاصا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جو جیسے ساری شام سر وہ مطلب کہ فرسٹ فری لانسر تھے پاکستان میں جو مطلب کہ ملینئر میں مطلب کہ پہنچے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 12 سال 15 سال 16 سال 18 سال تعلیم کو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکلس کا بھی سیکھنا کافی لازمی ہے. اسکلس کے بغیر جو آج کل حالات ہیں، جاب کے مواقع کم ملتے ہیں یا روزگار کے حوالے سے نوجوان پریشان رہتے ہیں، تو اسکلفل اگر کام کر لی جائے 5-6 مہینے اس میں ورک کر لی جائے تو آپ ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی سائڈ بزنس رکھیں، اس کو 2 سے 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے روزانہ کے دیں یا 4 گھنٹے دیں تو آپ ارن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے باقی معاملات ہیں وہ بے شک چلاتے رہیں. عبداللہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے، ڈائٹ کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے. اگر ہم ڈائٹ پلان کی بات کریں تو جو نوجوان جم جاتا ہے وہ پہلے 4 انڈے 2 انڈے اور سارا کچھ شروع کر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جب وہ جم سے واپس آتا ہے 2-3 مہینے کے بعد جب اسے چھوڑتا ہے اس کا واپس آ جاتا ہے. تو یہ جو ڈائٹ کا ہے اس کا کیا حساب ہونا چاہیے، کس طرح سے جو فٹ رہنے کے لیے؟ ڈائٹ جو ہے وہ تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ 70% ایکسرسائز جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہیں ریزلٹس چاہیے تو انہیں 70% ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے، 30% ایکسرسائز ہے. مطلب یہ پھر بہت زیادہ ایک بڑا کہہ لیں کہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور بہت وسیع ڈائٹ والا جو چیپٹر ہے ہمارا فٹنس انڈسٹری میں، یہ بہت بڑا ہے. میں جو آج کل دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں جو فٹنس کو یا جمز کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس طرح کے شوز میں یا جب دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈائٹ پہ اتنا ایمفیسس کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ انہیں وہ اور گھبرا جاتے ہیں لوگ. یار یہ سارا میری تو لائف پتہ نہیں کیا کر، کبھی میں نے شروع ایسا نہیں کیا لائف میں. اب میں روزانہ کی 3-4 انڈے 2 انڈے کیسے کھاؤں گا؟ یہ میں کیسے کھاؤں گا؟ میرے کاربوہائیڈریٹ سارے بند کر دیے جی، میری کولڈ ڈرنک بند، میرا سارا کچھ بند. اس سے وہ بجائے اس کے کہ وہ جم جائیں وہ الٹا بھاگ جاتے ہیں کہ یار چلو ایک ہفتہ ہم سارا کچھ کھا پی لیں پھر چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جب ایسے پلیٹ فارمز پہ جہاں پہ ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اب اپنی یہ جو ان ایکٹیو لائف اسٹائل ہے وہاں سے ایکٹیو لائف اسٹائل پہ جائیں تو ڈائٹ پہ بس وہ لوگ یہ دیکھیں کہ جو بھی ان کی فزیکل کنڈیشن ہوگی اس حساب سے جو ان کے ٹرینرز ہیں وہ ان کو ڈائٹ دینا شروع کر دیں. لیکن پہلے 1-2 ہفتے لوگوں کو روٹین میں آنے دیں. لوگ موبائل ہوتے ہیں جو مرضی کھائیں جو مرضی پئیں فی الحال، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ان کو اس طرف لے کے آتے ہیں. تو اس میں ویسے ایک آپ سجیسٹ کیا کریں گے جو بیلنس ڈائٹ کی اگر بات کریں
تو اس میں کیا کیا روزانہ جو ہے ناشتے کی بات کریں تو اس کے علاوہ دوپہر کھانا ہے, شام کا کھانا ہے, تو بیلنس ڈائٹ کی بات کریں کیا کیا چیزیں یوز کرنی چاہیے, فروٹس ہیں اس کے علاوہ دیگر چیزیں؟ بیلنس ڈائٹ میں بیسیکلی ہم لوگوں کو ایک جو ہمارے پیٹرنز ہیں ڈائٹ کے, جو جس وقت ہم کھانا لیتے ہیں ہمیں ایک تو وہ بڑے فکس رکھنے چاہیے. وہ ہیلتھی لائف اسٹائل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم بھی بہتر رہتا ہے اگر آپ ایک ہی ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ 12 بجے ناشتہ کریں, کبھی 8 بجے کریں, کبھی 8 بجے کریں, وہ بہت انہیلدی ہے. وہ آپ کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے کیونکہ باڈی اڈاپٹ کر دیتی ہے ایک سرٹن آپ کا پیریڈ کھانے پینے کا, تو آپ اس کو ہیلدی لانگ لائف کے لیے بھی یہ بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ پورشن میں ہونی چاہیے, چھوٹے میلز ہونے چاہیے. مطلب اس کے آپ 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ میل لیں دن میں. آپ کے جو چھوٹے دفعہ کی بجائے 5 دفعہ لیں. عمومی طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم ڈائٹ کرتے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ویٹ ریڈیوس کر رہے ہیں اپنے دماغ کے حساب سے, وہ جب ڈائٹ لیتے ہیں مارننگ میں ناشتہ کریں گے, اس کے بعد وہ رات کو بہت لیٹ ڈنر کرتے ہیں, اتنا لمبا پیریڈ جو بیچ میں رہ جاتا ہے, باڈی جو اس کے پاس آلریڈی انرجی ہوتی ہے یہ جو آپ نے پہلے کھایا ہوا ہوتا ہے, وہ فیٹ جو ہے باڈی خود فیٹ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جب آپ کا بہت بڑا ڈسٹینس آ جاتا ہے. یہ باڈی کا ہمارا فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس ہے. وہ آپ یہ نہیں کرے کہ آپ کا ویٹ کم ہوگا, اس میں پھر آپ کا ویٹ زیادہ, اس کا ویٹ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی آپ نے انرجی کنزیوم کی ہوئی ہوتی ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. پہلے آپ جب لمبے ٹائم کے لیے بھوکے رہتے ہیں تو اس سے آپ کا ویٹ الٹا انکریز. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ بھوکا رہنے سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا, ویٹ بڑھ جائے گا, آپ کو فیٹ ویٹ بڑھ جائے گا. یہ جان لیں جو لوگ یا ہماری خواتین ہیں یا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کھانا نہیں کھائیں گے یا لانگ ٹرم کے لیے ایسے ہی ہے نا, تو بھائی اس کے لیے ویٹ زیادہ ہوگا. ویٹ زیادہ ہوگا. آپ کو 5 دفعہ 4 دفعہ ڈفرینٹ انٹرولس پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے میل, آپ کی کوانٹٹی ہے کہ کتنا کوانٹٹی آپ کی کم ہونی چاہیے. فریش آپ کی ڈائٹ ہو, آپ تلی ہوئی چیزیں فرائڈ چیزوں سے اوائڈ کریں, میٹھے سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے علاوہ لو کارب ڈائٹ لیں, کاربوہائیڈریٹس کم لیں, چاول آلو یا جو ہمارا آٹا. جو اس وقت سیزنل ہے فروٹس چل رہے ہیں اس میں کون سے بیسٹ ہیں جو ابھی اگر بات کریں مارکیٹ کی بات کریں جو اس وقت نوجوان 1-2 مہینے یوز کریں اس کو؟ آج کل تو جو سب سے اچھا فروٹ ابھی ریسنٹلی ہی میرا خیال اینڈ ہونے والا تھا وہ میٹھے تھے. وہ بڑے زبردست ہیں, ہیلدی ہیں, ان میں مطلب کافی زیادہ صلاحیت ہے بیماریوں سے لڑنے کی بھی, انرجی کی بھی. اس کے علاوہ ابھی فی الحال انار ہے, اس کا اچھا جو بھی موسم کا فروٹ ہے ہمیشہ اس کو پریفرنس دینی چاہیے. اس میں اگر انار کی بات کریں تو بعض کا نوجوان ایک دن میں آتے ہیں اور 1 کلو لے آئے وہ کھانے پہ لگے ہوئے ہیں, تو اس میں جو کوانٹٹی ہے وہ ذرا بتا دیں گے یار کھانا کتنا ہے, کیونکہ کوانٹٹی صبح مارننگ میں کھانا چاہیے, شام کو سوتے ہوئے کھانا چاہیے, دوپہر میں کھانا چاہیے. اگر انار کی بات کریں یا اس کا کیلے ہیں, انار کی یا کسی بھی چیز کی بات کریں, کیلے میں کیلا بھرپور انرجی ہے. کسی بھی چیز کی آپ بات کریں نا, دیکھیں جو بھی آپ ڈائٹ لیتے ہیں اس نے کنورٹ ہونا ہے ان چیزوں میں جو آپ کی یوز ہو رہی ہیں. مطلب آپ نے اگر اسٹرینتھ ٹریننگ کی ہے, آپ نے پروٹین لیا ہے تو وہ پروٹین آپ کے مسلس کو ریکور کرے گا, امائنو ایسڈس پروٹین. لیکن جب وہ آپ کی ایکسرسائز سے زیادہ انٹیک آپ کر لیں گے تو باقی جو ہے وہ یا فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا یا ویسٹ ہو جائے گا. تو ہم انار تو ہمیں 1 گلاس جوس بھی پی لیں دن میں تو انف ہے, اس کے اوپر ہم جتنا بھی پیتے جائیں گے وہ ویسٹ ہو جائے گا, یا وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا یا وہ مطلب اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اس میں یہ بینیفٹ نہیں ہے کہ جو آپ زیادہ کھانے سے کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے. جس طرح ہم جب سب ینگ ہوا کرتے تھے, آپ بھی ہم بھی بہت ینگ تھے, جب ان بچپن میں ہم بہت بھاگتے تھے, کھیلتے تھے, جو بھی کھاتے تھے تو ہمیں فیٹ نہیں لگتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو میٹابولزم ہے وہ ینگ ایج میں بہت تیز ہوتا ہے. پھر ہماری انرجی کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کنورٹ ہو جاتی ہے انرجی میں. ابھی جب ہم موبائل ہوتے ہیں, آپ بتا رہے تھے جو لوگ موبائل پہ ہیں یا لیپ ٹاپس پہ ہیں یا جن لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ انیکٹیو ہے, ان لوگوں کی جو بھی ڈائٹ ہے وہ صرف کنورٹ فیٹ میں ہوتی ہے, کیونکہ جو باڈی کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں سوائے برین ایکٹیویٹی کے. اچھا, ایک اور چیز میں صرف جاننا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو رات 9 بجے بیٹھتے ہیں اور صبح 6 بجے تک یا 5 بجے 4 بجے تک موبائل یوز کرتے رہتے ہیں, تو وہ اس دوران کچھ کھانے کو اپنے ساتھ رکھا کریں یا ویسے ہی؟ پہلی بات تو یہ ان کو اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے اتنے لمبے ٹائم کے لیے, یہ بڑا انہیلدی اور ان نیچرل ہے. یہ ہر نوجوان کی بات ہے. نوجوان کوئی کہے نا کہ میں رات 10 بجے سو جاتا ہوں, کہتے ہیں یار کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری لائف میں کوئی انجوائمنٹ نہیں, تم رات 10 بجے سو جاتے ہو. تو یہ 3-4 بجے سونا آج کل کول بننے کی نشانی بنی ہوئی ہے سب کی. ہاں, یہ کول بننے کی نشانی بنی ہے. اگر تو آپ کو بڑا کوئی امپورٹنٹ ورک ہے یا آپ کا کوئی اسے روزگار منسلک ہے پھر تو آپ کو اس کے ساتھ مینج کرنا چاہیے, ادروائز تو یہ بڑی غلط چیز ہے. لیٹ جا بھی آپ سکتے ہیں, لیکن آپ کے جو بار بار جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی انتہائی ضروری ہے, کیونکہ جو ہمارے گولز ہیں لائف میں, آپ اگر فزیکلی فٹ ہیں, وہ کہتے ہیں ہیلدی باڈی کنٹینز اے ہیلدی مائنڈ.
تو آپ کے لیے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کا بہتر ہے. اب آپ پریزنٹیبل ہیں, آپ ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں خود بھی, آپ بڑے کانفیڈنٹلی یہ شو ہوسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی فزیکل اپیرنس میں آپ کا ویٹ زیادہ ہو یا آپ کو پرابلم تو ڈیفینیٹلی آپ کا کانفیڈنس لو ہو جائے گا. وہ سبب بنے گا انزائٹی کا, ڈپریشن کا. مطلب ہماری جو بہت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا افیکٹ کرتی ہیں. پہلے تو ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے, پھر جب ہماری اپیرنس خراب ہوتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے یا ہمیں کوئی پوائنٹ کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بعض کا کچھ لوگ ہوتے ہیں آج تم بالکل عجیب لگ رہے ہو, تو میں وہ بندہ سارا دن پریشان ہوتا ہے کہ میں واقعی لگ, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کچھ پرابلم میں ہوں ایسا, پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اگر اس نے ویسے بھی کہہ دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا. اور ہماری خواتین بھی ہمارے مرد بھی چھپتے پھیرے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ دیکھ لے ہم کتنے موٹے ہو گئے ہیں یا ہم کتنے زیادہ جو ہے نا ہم نے ویٹ گین کر لیا ہے, یا فزیکلی ہم لوگوں کے. اس وجہ سے جب آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کانفیڈینس ہی اور ہوتا ہے. بہت ساری آپ کی جو ڈپریشن جو آپ شروع میں آپ نے انٹروڈکشن میں کہا, انزائٹی یا بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزیں کم ہو جاتی ہیں, وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. آپ کی ویسلز جو ہیں ان کی ڈائلیشن بہتر ہو جاتی ہے, بلڈ فلو بہتر ہو جاتا ہے, آپ کی کارڈیو واسکولر اسٹرینتھ بہت بڑھ جاتی ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جاپان میں 100 ایئر سے زیادہ بالکل 85,000 لوگ ہیں. ان کی آبادی ہم سے کم ہے کافی, کیونکہ ان کا لائف اسٹائل کتنا ایکٹیو ہے. ہم لوگوں کے یہاں پہ ہم لوگوں نے اتنا اوور آل اسی صرف موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو بھی ہم چھوڑ دیں, اگر بچے کھیلتے ہیں تو ہم ان کو باقاعدہ طور پہ یہاں تو پیرنٹس کا جو عام یہ ہے کہ ان کو مارتے ہیں یا ان کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کیوں کھیل رہے ہیں, جی پڑھیں. تو یہ جو پڑھائی بہت زیادہ ہے, یہ جو پروفیشنل آپ کا جو کیریئر ہے اس سے ہم بہت زیادہ جڑ گئے. ہر کسی کو ہونا چاہیے ٹارگیٹ, لیکن یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی پرائرٹی تو ہماری ہیلتھ ہے. جب آپ کی صحت صحیح نہیں ہوگی تو باقی چیزیں آپ کی وہ اس طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. آپ کی جو بھی اسکلز ہیں, آپ کی صحت اگر نہیں, آپ پرفارم ہی نہیں کر سکیں گے. آپ سیدھی سی بات ہے گراؤنڈ سے آؤٹ ہو جائیں گے, آپ میدان میں آ ہی نہیں سکتے بغیر صحت کے. تو صحت کا خیال رکھنا ایسے ہی ہے, وہ ایسے ممکن ہے جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں گے, ایکسرسائز کریں گے, فٹ رہیں گے, اچھی ڈائٹ کا استعمال کریں گے, اور پلیز خدا کے لیے زیادہ سوچا مت کریں, انجوائے کیا کریں. تو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بھی بات کریں گے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے, اس کے ساتھ فٹنس کے لیے. ہمارے ساتھ رہ جا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے تفصیلی جانا کہ ڈائٹ کس طرح سے آپ نے مینٹین رکھنی ہے, اس کے ساتھ اپنا ویٹ کس طرح مینٹین رکھنا ہے, اور ہیلتھی ڈائٹ کیا ہے, فروٹس کا استعمال کتنا کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کی, روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے جانا کہ جو اس حوالے سے ورک ہو رہا ہے کتنا بینیفٹ ہے نوجوانوں کے لیے. ہم مزید اس پہ بات کریں گے طلحہ لطیف سے. طلحہ, جو ابھی صورتحال چل رہی ہے, اگر ہم جو لوگ جاب کرتے ہیں, جو لوگ دیگر شعبہ جات میں ہیں, وہ اگر اس طرف ہونا چاہیں ان کے لیے بھی کوئی مواقع, کیونکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک آپ کا سورس آف انکم ہو, اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا, آپ کو زیادہ سورس آف انکم چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ سمارٹ ورک ہے, کچھ چند گھنٹوں میں آپ زیادہ کما سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو لوگ دیگر جابس کریں, کیا اس کو بھی چلا کے چل سکتے ہیں؟ جی بالکل اس کو چل سکتے ہیں. پروفیشنلزم کی بات کریں, اور اس میں مطلب کہ جو گروتھ کے چانسز ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم کمپیریزن دونوں کا کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں جو جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں مطلب کہ سٹیجز ہوتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کس رینک پہ, ہم اس رینک پہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب کہ بہت سلو, تو بالکل اس میں مطلب کہ یہ بہت ہی کم چانسز ہے. فار ایگزامپل کہ جس کی مطلب کہ 30-35 ہزار سے سیلری جو وہ سٹارٹ ہوئی ہے, اس کے بعد مطلب کہ سال کتنے مطلب کہ اسے سال لگتے ہیں, 5 سال 10 سال بعد اس کی 10% کے حساب سے. جی بالکل. تو بہت اس میں جو گروتھ ہے نا وہ سلو ہے. ابھی جو فری لانسنگ ہے, مطلب کہ اگر کوئی ٹھیک طرح سے اسکل مطلب کہ اس میں پرفارم کرنا شروع کر دے تو اس میں جو گروتھ ہے وہ چانسز اس کے مطلب کہ بہت زیادہ ہے, بہت اس میں مطلب کہ فاسٹ گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے مطلب کہ پہلے بیسک, اس کے بعد لیول 1 سیلر, اس کے بعد لیول 2 سیلر, تو اس کے بعد پھر مطلب لیول 1 کیا ہوتا ہے؟ لیول 1 سیلر مطلب کہ اس کے لیے مطلب کہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ مطلب کہ منتھ میں مطلب 50+ آرڈرز, ٹھیک ہے, اور مطلب جو رسپانس ریٹ ہے ہمارا وہ مطلب 90% سے اوپر. اس کے علاوہ مطلب کہ جو آرڈر کینسلیشن ریٹ ہے 10% سے مطلب کہ زیادہ نہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ مطلب کہ کچھ کنڈیشنز ہیں, جب ان کنڈیشنز کو ہم فلفل کرتے ہیں تو مطلب کہ اس کے بعد پھر ہمارا لیول 1 ہو جاتا ہے. ابھی جو آپ نوجوانوں سے ملتے ہیں, ابھی جو ملتان کے نوجوان ہیں, وہ کس لیول پہ کر رہے ہیں؟ اوور آل تو ہوگا مارکیٹ کیا ہے. جی بالکل. میں نے جیسے مطلب کہ ابھی بات کی کہ مطلب کہ سٹی ٹو سٹی جو مطلب کہ ویری کرتا ہی ہے, مطلب کہ اگر آپ کے دوست ہوں گے, آپ ایک انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے بھی ہوں گے, رابطہ بھی ہوتا ہوگا, بتاتے بھی ہوں گے, جو مطلب کہ جنہوں نے آپ جن سے ملتے ہیں
تو ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ان کے مطلب کہ جو جن لوگوں نے مطلب کہ میرے ساتھ ہی مطلب کہ میرے کورس کے ساتھ مطلب کہ انیشیلی ہے تو وہ مطلب کہ اپنا اچھا کما رہے ہیں. کوئی مطلب کہ یہ ای کامرس والی سائٹ پہ کیا ہے مطلب امیزون پہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ورک کر رہے ہیں, کوئی مطلب بلاگنگ کر رہے ہیں, وی لاگنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یوٹیوبر, اور مطلب کہ کوئی گرافک ڈیزائننگ میں بھی کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور مطلب کہ لیول 1 لیول 2 ایون کے مطلب کہ انہوں نے وہ اچیو کر چکے ہیں. تو گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ باقی کون سے کورسز ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں اس ٹائم مطلب کہ ہاں جی اس ٹائم مطلب کہ ویڈیو ایڈیٹنگ, اینیمیشن, اس کی مطلب کہ بہت ڈیمانڈ. اس کے علاوہ جو مطلب کہ اس ٹائم جو ٹاپ ٹرینڈ پہ چلا وہ امیزون پہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اس ٹائم مطلب کہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ اور اینیمیشن ہے یہ تو بہت ہی زبردست کام ہے اور مزے کا بھی کام ہے, ٹھیک ہے. اس میں مطلب کہ بہت انٹرسٹ کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ انٹرسٹ جو ہے نا وہی مطلب کہ سمجھ لیں کہ بیسک ایلیمنٹ ہے. اگر تو مطلب کہ آپ کسی چیز کو جیسے وہ 3 Idiots جیسے ہوگی کہ کوئی کام جو ہوگا وہ اس ٹائم تک نہیں چلے گا جب آپ کو وہ کام نہیں بلکہ کھیل لگے, تو انٹرسٹ جو یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ میٹر کرتا ہے. انٹرسٹ کے بغیر آپ جو بھی کام میں آئیں گے تو آپ کو وہ برڈن لگے گا کہ بس جان چھڑواؤ. اگر انٹرسٹ ہوگا تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے لگے رہو. تو یہ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو ٹرینر کتنے منتھ میں عموماً ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, کتنے منتھ چاہیے ہوتے ہیں؟ مطلب ایکسپرٹ مطلب کہ وہ ہاؤ نو جان لیتا ہے, وہ کچھ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے, چلو $5 کما رہے کچھ کمانے کے قابل کتنے منتھ کے بعد؟ بالکل ایوریج ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کہ اسکل کون سا سیکھ رہے ہیں. ویسے جو نارملی جو ڈیوریشن ہے نا وہ مطلب کہ ایکسپیکٹ مطلب کہ 3 منتھس ہے کہ 3 منتھس کی ڈیوریشن کے اندر مطلب کہ جو کام ہے یہ چلنا 3 منتھ کے اندر وہ اگر وہ کورس مکمل کرے تو اس کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ارن کر. اس کے علاوہ کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں مطلب کہ جو کوئی ایک اسکل سیکھتے ہیں مطلب کہ پورٹ فولیو ہوتا ہے. جیسے گرافک ڈیزائننگ میں کوئی ایک چیز نہیں, ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, لوگوز, پوسٹرز, پینافلیکس, فوٹو ایڈیٹنگ, ریٹچنگ, ٹھیک ہے. اگر کسی ایک اسکل میں بھی مطلب کہ تو وہ تو ڈیورنگ سیشن ہی ارن کرنا اسٹارٹ کر جاتا ہے, اور سیکھتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ارن کرنا بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے, اور یہ کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. عبداللہ جس طرح ہم نے بات کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کی, فٹنس کے حوالے سے بات کی, آج کل جو ہمارا لائف اسٹائل چل رہا ہے, ہمارے جو اسکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو وہ اسکول بالکل محدود ہیں, ایک ایک کمرہ جو ان گراؤنڈ کہیں بھی نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور گورنمنٹ سیکٹر کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ جو اب نئے ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں مارکیٹ میں, جو نوجوان بچے ہمارے آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان کو تو ہم سپورٹ دے ہی نہیں رہے. انہیں تو معلوم ہی نہیں. کل ہمارے پاس بیٹھے ہوئے کرکٹ 50 اوور کی بات ہوئی کہ اب 50 اوور کوئی میچ کھیلتا ہے؟ اب 50 اوور کا میچ کوئی نہیں کھیلتا ہمارے یہاں. 50 اوور بہت زیادہ ہے, اتنا اسٹینڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے. ٹائم ہو گیا, ٹائم نہیں ہے, اسٹینڈ میں نہیں ہے. تو جو اب ہمارے نوجوان آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, تو اسکولز میں کیا ہونا چاہیے فٹنس کے لیے, بچوں کی صحت کے لیے, بچوں کو گیمز میں لانے کے لیے؟ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھی فرسٹ ورلڈ ہے وہاں پہ آپ کو سپورٹس لینا ہی لینا ہوتا ہے, کمپلسری ہوتا ہے آپ کی کلاسز کے ساتھ. آپ جو بھی کسی بھی آپ کا جو بھی لیول ہے, 8 میں ہے, 9th میں ہے, 7th میں, جس بھی آپ لیول میں ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہر آپ کے سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں ایک ایکسٹرا کیریکولر آپ کو لینا پڑے گا. اسپورٹس, وہ سوئمنگ ہو, وہ کرکٹ ہو, وہ فٹ بال ہو, آپ کو لینا پڑتا ہے. تو وہ اس کو انفورس کرتے ہیں. وہاں سے یہ ہے کہ جو اسپورٹس ہے اس سے ان میں ایک کمپیٹیٹیو نیچر پیدا ہوتی ہے, ایک جسے ہم کہہ رہے ہیں مینلی ہوڈ پیدا ہوتی ہے. تھوڑے سے جو لوگ بندے ہیں یا بچے ہیں وہ ذرا مرد بنتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. آپ کو ہارنا سیکھتے ہیں. آپ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ کبھی سور لوزرز نہیں ہوتے. ایتھلیٹس جو رہے ہوں گے ینگ ایج میں ان کی اس طرح کی تربیت ہو جاتی ہے, وہ کبھی جب ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تو بڑا ایزیلی اس کو پارٹ آف گیم کسی بھی لائف کے. جب جو لوگ ہم جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں کے بیٹھ جائیں گے یہ سر پکڑ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو فیل ہو جاتے ہیں پھر وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے. یہ مینٹل النس جو ہے یہ بیسیکلی ایک النس ہی ہے. اس تمام طرح کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو روزمرہ کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ وہ اب ان نیچرل ہو چکی ہے. اس کا کوئی اس میں فیملی کو اور والدین کو بھی کافی زور دار ہے. جو والدین اپنے بچوں کو شروع سے گراؤنڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں, انہیں ٹائم دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, تو بچے فٹ رہتے ہیں. بچوں کو صرف گھر میں محدود رکھنا ہے, کوئی موقع بھی نہیں دینا, تو پھر بچوں نے ایسے ہی بننا. پھر بچے ان کا 2-3 طرف ہی دھیان رہ جاتا ہے. یا ڈرگس کی طرف رہ جاتا ہے ان کا, یا تو وہ پیشن بن جاتا ہے, یا ان کے لیے سورس آف انٹرٹینمنٹ ڈرگس بن جاتے ہیں. جیسے آج کے ہم نوجوانوں کو یونیورسٹی لائف میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسموکنگ اور دیگر ڈرگس بہت زیادہ, مطلب ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا یہ ٹرینڈ. کیونکہ ان کے پاس آتے ہیں نوجوان تو آپ کو پہلے منع کرتے ہیں اسموکنگ نہیں کرنی ورنہ آپ کو اسٹیمنا بیکار ہو جائے گا. تو کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کوئی ایگزامپل؟ نارمل روٹین میں جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اگر وہ اسموکنگ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جمنیزیم میں تو اسموکنگ نہیں الاؤ ہوتی, نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ان کو روکا جاتا ہے, جب انہیں فٹنس کے ریزلٹس پتہ لگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے جو جم کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے,
وہ خود بخود اسموکنگ کم کر دے گا. اسموکنگ کم کر دے گا. اور بھی بہت سارے جو آپ نے اپنے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بری ہیں, مطلب کولڈ ڈرنک ہے, میٹھا ہے, کوئی بہت ساری ہم نارمل روٹین میں آپ اب سموسے, ہاں جو لیزی ہم کہتے ہیں سارا دن سست رہتا ہے, کوئی کام نہیں, سارا دن کچھ نہیں, اس میں ڈائٹ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جو ریگولر روٹین ہے اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. جو ہماری جو پرسنالٹی ہے یہ بھی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. اور میں تو یہ کہوں کہ ہر دفتر میں جتنے بھی چاہے گورنمنٹ آفیشل ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہیں, وہاں پہ ایکسرسائز کے لیے کچھ ٹائم ہونا چاہیے, کچھ بنا ہوئے گا کمرہ جہاں پہ آپ جا کر آپ ایکسرسائز کر لیں. نارمل روٹین میں جو آپ کی بریک ہوتی ہے اس میں آپ واک کر لیں, تھوڑا سا ایکٹیو ہوں, ذرا گھوم پھر لیں. ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہتے ہیں, اس سے پھر ہمارا پورا سسٹم کئی گھنٹے, ہمارے تو کچھ لوگ ہیں جو کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن ٹھک 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 ایسے سے ہو رہا ہوتا ہے سسٹم پہ. اور ہم چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو, جب ہم 8-8 گھنٹے جاب کرتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, تو اس کے بعد اپنے لیے اگر ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر بھائی جو حالت ہوگی وہ بتا رہے ہیں عبداللہ کیا حالت ہوگی. بالکل ایسے جب ہم بیٹھے رہیں گے تو ہمارا ایسے سمجھ لیں گے ہمارا پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. تو ہماری باڈی بیسیکلی ورک کرنے کے لیے بنی ہے. آپ جب ایک گاڑی خریدتے ہیں, وہ گاڑی اگر آپ نہیں لے کے بھی گھر کھڑا دیں تو پہلے اس کے ٹائر بیٹھ جاتے ہیں, بالکل نہیں چل رہے. پھر اس کی جو والوز ہیں یا جو اس کا پورا انجن ہے, پورا سیٹ اپ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری جو پوری باڈی کا ایک ایک مسل ہے, یہ بلڈ ہی نیچر نے, اللہ نے اس کو بلڈ ہی ورک کرنے کے لیے کیا ہے. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا, جو اگر موسم کی بات کریں, یہ موسم بیسٹ رہتا ہے یا گرمی میں لوگ کہتے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے, پہلے اتنی زیادہ وہ ہے, اب سردی آ گئی ہیں, اب تو میرے خیال میں سوٹیبل ڈپینڈ کرتا ہے. جو سردی ہے یہ بیسیکلی جس نے اگر کوئی باڈی بلڈر ہے پروفیشنل, ان کے لیے یہ سوٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں مسل جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں, سائز گین کرتے ہیں, کیونکہ واٹر انٹیک کم ہوتی ہے, مسل کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے. جو گرمی ہے وہ ویٹ لاس کے لیے بھی اچھی ہے. دونوں موسموں کے اپنے فائدے نقصان ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایکسرسائز پورا 12 مہینے ایک جیسی رہتی ہے. اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ آپ نے شکایت نہیں ہے کہ جب سردی آ گئی میں نہیں کر سکتا, اب گرمی ہے تو میں سالن کے مہینے لوگ کہتے نہیں یار جم نہیں جانا, اس میں آپ کو جو وہ ہوتا ہے. یہ بہت ساری باتیں جو ہم لوگوں نے بنائی ہیں نا, یہ ہمیں بہت بڑی حیران کن ہوتی ہیں. ہم سن لیتے ہیں لوگوں سے وہ جب ہم چھوڑ دیں گے. ایون میرے جم میں یہ جو ہم لوگ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ملتان میں, بہت فٹ لوگ جو ہیں نیئر ٹو 50, میرے بہت قریبی سرکل کے ایسے دوست ہیں جو 50 سال کے ہیں. آپ انہیں دیکھ لیں تو وہ شاید آپ کو میرے سے بھی ینگ لگیں گے, ان سے بھی ینگ لگیں گے, اور انتہائی فٹ ہوں گے. تو وہ جن لوگوں کو یہ بھی ایک ہیبٹ ہے, ریگولر بیسس پہ جب ان کو یہ اڈاپٹ وہ کر لیتے ہیں تو وہ بہت فٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ ریگولر ایون عید ہے, کوئی اس طرح کا فنکشن ہے, تہوار ہے جس پہ جم آپ نے بند کرنا ہے, تو وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے کھلواتے ہیں اور اپنی مجھے جو بھی ہے کچھ کروں. بالکل. تو لاسٹ میں جاننا چاہوں گا, جو نوجوان جو ہماری ٹیم اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, پہلے تو یہ جو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو انیشیٹو لیں کہ وہ ایکسرسائز شروع کریں, اس کو پلان آؤٹ کریں جس طریقے سے ان کے لیے کنوینئنٹ ہے ایسا ٹائم, اور اس کو تھوڑا سا اپنے لیے فن بنائیں, اپنے ساتھ کوئی پارٹنر میوزک بیک گراؤنڈ میں لگا لیں, تھوڑا انجوائے کر لیں, اس کو فن بنائیں. اس کو پہلی بات تو یہ مشقت نہ سمجھیں ایکسرسائز کو, اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. آپ جب جم جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں ہم مزدوری کرنے جا رہے ہیں یا آپ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کے لیے اچھی ڈریسنگ کریں, کلرفل رہیں, یہ خوشی سے کرنے والے کام ہیں. جب آپ یہ اس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ اپنی باڈی میں جو ریزلٹس آتے ہیں, جب آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے, جب آپ معاشرے میں اور کانفیڈنٹ ہو کے پھرتے ہیں, بہت ساری آپ کو جب اس کے بینیفٹس ملتے ہیں, آپ وہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ایکسرسائز کریں. ایک اور بات کہ کب سے آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا, اگر آپ یہ شروع کر دیں کتنا ٹائم؟ ویٹ بہت جلدی ڈکریز ہوتا ہے. ویٹ جو پہلے تو واٹر ویٹ ہوتا ہے باڈی کے اوپر بہت سارا, پہلے 5 kg تو آپ کے 1 مہینے میں بھی چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اسٹبن ویٹ آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ پھر جانا شروع ہوتا ہے. تو لیکن ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہی چلا جاتا ہے جب آپ ایک دفعہ یہ روٹین میں آ جاتے ہیں. آپ روٹین میں آ جاتے ہیں تو آئیڈیلی ایوری منتھ 3 to 5 kg ویٹ ریڈیوس ہوتا جاتا ہے جب آپ ایکسرسائز بہتر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ سے مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, کہاں مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ روٹین اپنی ریگولر رکھتے ہیں ایکسرسائز کی تو ویٹ دوبارہ انکریز نہیں ہوتا. دوبارہ انکریز. لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے؟ لاسٹ میں یہی پیغام دیں گے کہ ہم لوگوں کو جس طرح آج آپ کا یہ انیشیٹو ہے, اس طریقے سے تمام ہمارے ایز اے سوسائٹی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اسپورٹس کو, فزیکل ایکٹیویٹی کو, ایتھلیٹس کو, اور یہ ہمیں کاؤنسلنگ کرتے رہنا چاہیے اپنے ینگسٹرز کی, ہماری سوسائٹی کی کسی بھی ایج گروپ کی ہوں. ہمارے جمز میں 50, 60 کاؤنسلنگ کرتے رہنا چاہیے. عبداللہ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
غیر میں یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ایک بات کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بیچ میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا مطلب کہ ڈپریشن میں نہیں آنا کہ ایک دفعہ کیونکہ جو کامیابی نا وہ اچانک نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور دوسرے کہ آپ نے نا پیشنس اس چیز میں لازمی رکھنا ہے، صبر، ٹھیک ہے، کنٹینیو کافی لازمی طرح آپ کا شکریہ عبداللہ ظفر، آپ کا شکریہ، تفصیلی گفتگو ہوئی. ہم وقتاً فوقتاً نوجوانوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی فٹنس کو مینٹین رکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی ہیلتھی لائف کو برقرار رکھنا ہے، اور ڈائٹ کا ہونا کتنا لازمی ہے. آج بھی ہم نے اس پہ تفصیلی بات کی. ہم بریک پہ جائیں گے، یا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہم ان سے مزید موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. پہلے ہم نے فٹنس کے حوالے سے بات کی اور گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کی، اور فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کا ہونا کافی لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے ادب کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، نوجوانوں کے جو جذبات کی ترجمانی شاعری کے ذریعے کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ایکسائز کے حوالے سے بھی تفصیلی ڈسکشن کریں گے. پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے جو اب ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ریبیٹ پیریڈ میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ٹوکن ٹیکس ہیں، اور محکمہ ایکسائز جو صارفین کے لیے مزید کیا سہولیات لے کے آئے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، پہلی ہماری مہمان ہیں افسانہ نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، ڈاکٹر ریحانہ داؤد. میڈم آپ کو خوش آمدید. شکریہ. کیسے ہیں؟ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان خان صاحب. آپ کو خوش آمدید. تفصیلی ہم آپ سے بات کریں گے آج ایکسائز کے حوالے سے، کیونکہ ٹیکسز لوگ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو کیا اس میں بہتری آ رہی ہے ٹیکسز کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے تو مختصراً بتا دیں کہ جو ٹائم پیریڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے اب. جی، پہلے جو ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ پیکیجز چل رہے تھے اس میں ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پر 30 ستمبر تک 15% رعایت تھی، اور پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر یکمشت ادائیگی پر 10% رعایت تھی. تو اس میں ای پے کے ذریعے دونوں میں توسیع کر دی گئی ہے. 31 اکتوبر تک 15% جو ٹوکن ٹیکس پہ ہوگی اور 10% ہوگی. نہیں، یہ تو 30 ستمبر تک یہ ریٹ تھے. اب نئی شرح سے اضافہ کیا گیا ہے، وہ ہے 5%. اچھا، 5% کے حساب سے. جی، 5% کے رعایت کے ساتھ آپ ای پے کے ذریعے ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی اگر ٹیکس 31 اکتوبر تک نہ پے کیا تو پھر یہ شرح بھی ریبیٹ بھی ختم ہو جائے گی. جی، ریبیٹ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اس کا جو سرچارج یا جرمانہ ہوتا ہے وہ عائد ہو جائے گا. تو رسپانس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، الحمدللہ جو ہمارا اب تک کا رسپانس ہے، جو 30 ستمبر تک ہماری ریکوری رہی ہے، وہ ہماری 46% جو ہم ٹارگٹ جون تک ہم نے اچیو کرنا تھا، اس کا 46% ہم نے اچیو کر لیا ہے. 46% 4 سے 5 مہینوں میں اچیو ہو چکا ہے. جی، فرسٹ کوارٹر میں جو پہلے 3 مہینے تھے اس میں ہم نے اچیو کر لیا ہے. اب یہ سیکنڈ کوارٹر چل رہا ہے، تو اس میں لوگوں نے جو ہے جو گورنمنٹ نے رعایتی پیکیجز دیے تھے ان سے بھرپور استفادہ کیا ہے. کووڈ کے باوجود بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں. جی، ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں 15% اور 10% یا 5% جو رعایت ہے اور کوئی جرمانہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے جو ٹیکسز ہیں وہ ادا تو کرنے ہیں. اور ظاہر ہے ہم نے کورس میئر لے کے بھی لے سکتے تھے، لیکن اب ایک ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ اور باعزت طریقے سے ہم لے رہے ہیں، اور لوگ اس کو اچھے طریقے سے رسپانس کر رہے ہیں. جی، اچھی بات ہے کہ لوگ رسپانس کر رہے ہیں اور جو ٹیکس ہے اس کی ادائیگی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ٹیکس جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جو باقی ہم کو چیزیں ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سبسڈیز ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری ٹیکسز کے پیسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ملتے ہیں. اگر ہم ٹیکس ادا کریں گے تو ان چیزوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو اچھی حکومتیں ہیں وہ عوام کے پیسے کی بچت کرتی ہیں اور عوام کا اعتماد جیتتی ہے. ہم جائیں گے ڈاکٹر ریحانہ داؤد صاحبہ کے پاس، ذرا جانتے ہیں کہ ادب اور جو افسانہ نگاری ہے اس کے علاوہ کتابوں کی طرف وہ کیسے ہیں. یو کے سے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں انگلش میں انہوں نے کتابیں لکھی. 7 کتابیں اب تک لکھ چکی ہیں، جن میں ناول بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی شاعری کے حوالے سے اور جو موٹیویشن کے حوالے سے بھی کتابیں لکھ چکی ہیں. تو ہم ذرا جانتے ہیں ڈاکٹر ریحانہ داؤد سے. میڈم، جس طرح آپ بک کتابوں کے حوالے سے اتنی زیادہ انگلش میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ شاعری بھی کرتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کے کس طرح سے چلی؟ کیسے خیال آیا کہ اس طرف جانا چاہیے؟ بچپن سے ہی یہ سلسلہ تھا یا بعد میں آپ کو کوئی ایسا چیز ہوئی کہ آپ ادب کی طرف آ گئے؟ بچپن ہی سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بچپن میں انسان کی تجربات محدود ہوتے ہیں، مشاہدہ محدود ہوتا ہے،
لیکن آپ غور کریے گا کہ جو میں نے 12 اور 14 سال کی عمر میں افسانے لکھے ہیں وہ بہت ہی گہری نظر سے، یعنی وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی بچے نے لکھے ہیں، کیونکہ اس میں نے معاشرے کا بہت ہی گہری نظر سے مطالعہ کیا، اپنے خاندان کا پہلے کیا، پھر خاندان سے باہر جو پڑوس کے خاندان تھے ملنے جلنے والے، ان کے معاشرتی مسائل کے اوپر غور کیا اور پھر لکھا۔ اور جو افسانہ نگاری ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں، آپ کہیں بچپن سے آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اس پہ لکھنا چاہیے، باقی بچے نہیں لکھتے، آپ لکھ رہے تھے، جی، فیملی کا کیسا رسپانس تھا آپ کے ساتھ؟ فیملی نے کبھی کوئی توجہ اس طرف دی ہی نہیں۔ میری جو ساری فیملی ہے وہ ڈاکٹرز ہیں اور وہ سب ملٹری میں ہیں، ایئر فورس، آرمی، نیوی۔ انہیں شاید میرے والد کو تھوڑی بہت رغبت ہوگی شعر و شاعری سے، میرے نانا جو تھے جو میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، انہیں رغبت تھی۔ اس کے علاوہ لگتا ہے کہ ان سے آپ متاثر ہو کے انہی والا سلسلہ آپ نے، مگر میں تو انہیں جانتی ہی نہیں کیونکہ وہ تو میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، مگر خیر بہرحال کچھ نہ کچھ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ورثے میں چیز ملتی ہے۔ آپ نے موٹیویشن پہ بھی کتابیں لکھی، تو یہ خیال کیسے ہے کہ موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ موٹیویشن پہ کتابیں لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ سب سے پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسے ترقی اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ بچپن ہی سے دماغ میں خیال تھا، لیکن لکھا ظاہر ہے میں نے بہت بعد میں ہے موٹیویشنل بیسس پہ کتابوں کو، کیونکہ بچے کے ذہن میں جو خیال ہوتا ہے وہ اسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا بہت سی وجوہات کے تحت، مگر بعد میں نے جب میں کالج میں گئی تو میں نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں، کس طرح اس میں ایک نئی امنگ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل جو لیکچر دیتے ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف مشکل ہے، تو یہ بات کتنی صحیح ہے کہ پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو موٹیویشن میں ملتی ہیں ہمیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ پریکٹیکل لائف اور موٹیویشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایک موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے اور وہ کوئی لیکچر دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح جستجو اور امنگ کو بڑھانا، اٹھانا، یعنی پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا، وہ دیتا ہے، لیکن اس کو عملی طور پر نہیں بتاتا کہ عملی طور پر اپنی زندگی میں وہ نوجوان اس کو کیسے عملی جمع، تو وہ بیکار ہو جاتا ہے نا۔ تو میں اسی لیے افسانہ نگاری کی طرف میری توجہ گئی کہ وہ لیکچر بازی نہیں ہے، وہ واز نہیں ہے، وہ کہانی ہے، اور کہانی کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں کہ جو ناسور ہمارے معاشرے کی رگوں میں زہر کی طرح گھلے ہوئے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کھینچ کے دھیرے دھیرے کیسے نکالا جائے، اور آپ یعنی نوجوان خود اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم کسی کو نہیں بدل سکتے۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم کسی کو نہیں بدل سکتے، اپنے سے آغاز کرنا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں سب سے بڑا ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں باتیں بہت ہیں، وائز بہت ہیں، نصیحتیں بہت ہیں، لیکچر بہت ہیں، لیکن پریکٹیکل کام نہیں ہے۔ اسی کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ ہم جائیں گے عبداللہ خان صاحب کے پاس، ذرا جانتے ہیں ایکسائز کے مزید معاملات کی طرف۔ تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 46% ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیا، اب ایک اور جو تاجروں کا گلہ آتا ہے کہ یار ہم پہ ٹیکسز کی بھرمار کی جا رہی ہے، اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو 46% ٹارگٹ ہے یہ بھی عوام کی طرف سے، عوام سے لیا گیا ہے۔ تو عوام کے جو تاجروں کے سوال سے جو مسائل تھے کس حد تک ان کے سنے گئے ہیں، کس حد تک ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، کیا رسپانس ہے اب تاجروں کا؟ جی ایسا ہے کہ تاجروں کے ساتھ ہمارے مسلسل مذاکرات چلتے رہتے ہیں، اور جو پراپرٹی ٹیکس میں حالیہ اضافہ تھا اس سلسلے میں اعلیٰ سطح پر ہمارے اجلاس منعقد ہوئے ہیں، جس میں کہ ملتان سے جو تاجر نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتی رہی ہیں، اور جو پنجاب لیول پہ تاجر تنظیمیں ہیں ان کے مذاکرات فنانس منسٹر صاحب کے ساتھ، سیکرٹری ایکسائز کے ساتھ
اور جو باقی اہل اقتدار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم ایک پیکج پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ریمیشن ختم کی گئی تھی اس کو یکدم ہم ختم نہیں کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کریں گے۔ اس میں یوں ہوگا کہ جو پچھلا سال لوگوں نے ٹیکسز ہمیں دیے تھے اس میں ہم صرف 10% اضافہ کریں گے۔ تو 200-300% کی باتیں تاجر کر رہے ہیں جی، وہ ایسی بات جو تھی وہ اس پہ مذاکرات کے نتیجے میں اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 10% اضافہ ہوگا، اور جو 10% اضافہ اس کے ساتھ وہ ٹیکس ادا کریں گے اس سال۔ اور ممکن ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ فی الحال تو 5% رعایت جا رہی ہے، تو وہ اس میں 10% رعایت 31 اکتوبر تک ہم بڑھا دیں، 5 کے بجائے 10% وہ ہم کر دیں گے۔ اس سلسلے میں ہماری جو سمری ہے وہ حکومت کے پاس چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک جو اضافہ ہوا تھا ذاتی پراپرٹیز پہ جو لوگوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، وہ اضافہ برقرار رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے۔ اس میں ایریا وائز بھی دیکھا جائے گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلگشت کا ایریا ہے یا حسینہ گائی کا ایریا، اور ایک نیو ملتان کی کسی گلی میں پراپرٹی ہے، وہاں پہ دکانیں ہیں کمرشل، تو ایریا وائز بھی دیکھا جائے گا؟ جی یقیناً، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملتان میں ایک کیٹیگری کہیں پہ بھی نہیں ہے، لاہور میں بہت ساری جگہوں پہ ایک کیٹیگری ہے، یہاں پہ جو ہے نا لوور سائڈ پہ ہم نے ٹیکسز آلریڈی لگائے ہوئے ہیں، یہاں پہ جی ہے، ایف ہے، ڈی ہے، ای ہے، بی میں بھی بہت کم پراپرٹیز ہیں، جبکہ ڈی جی خان وغیرہ یا اس طرح کے جو لاہور ہے یا بھاولپور ہے وہاں پہ کافی تعداد میں کیٹیگری لگائی گئی ہے، تو وہاں کی رینٹیبلٹی کے حساب سے یا پراپرٹیز کی مالیت کے حساب سے ہم نے ٹیکس کم شرح پہ لگایا ہوا ہے آلریڈی۔ تو جو ہمارا نیا سروے ہے وہ متوقع ہے اس کا جو اطلاق ہوگا وہ 1 جولائی سے ہوگا۔ سروے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ نہیں، سروے اب ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی میں مدد دے رہی ہے، اس میں ہمیں اینڈرائڈ ڈیوائسز، کیمراز یونٹ بھی ایڈ کیے جائیں گے، نئے یونٹ کا نئے یونٹ بھی ایڈ کیے جائیں گے، اور جو آلریڈی یونٹس ہیں ان میں ان کے جو پارٹیکولرز کی ریکارڈنگ میں کچھ غلطیاں ہیں ان کو بھی ہم درست کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو ریٹس ہیں وہ چونکہ کافی تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے ریٹ کچھ تھے، اب کرائے بڑھ چکے ہیں، اس کے حساب سے پھر ہم جو ہے نا نئے کیٹیگریز اور نئے جو علاقے ہیں اور نئے ریٹس ہیں وہ متعارف کرائیں گے، اور ان کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی 2022 سے ہوگا، لیکن وہ پروسیس ابھی ہم فوری طور پر شروع کر رہے ہیں، انفارمیشن کلیکشن کا، ڈیٹا کلیکشن کا، اور اس کے بعد پھر جو ہر علاقے کی احکامات دے دیے آپ نے؟ جی، ٹیمیں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سروے کے لیے کوئی باہر سے ٹیم آئے گی یا یہیں سے ہے؟ جی، اس میں ویلیویشن کے لیے ہم باہر سے جو ہے وہ مدد لیں گے۔ پہلے پروگرام یہ تھا کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو ہائر کر کے یہ سروے کروائیں، مطلب محکمے کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اگر فرض کے کسی کو کوئی سروے ہو جاتا ہے اور کسی کے جو یونٹ ہے وہ اس کی اتنی آمدن نہیں ہے یا وہ ایریا نہیں ہے تو زیادہ لکھ دی جاتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنی پراپرٹی تھی زیادہ لکھ دی گئی، 5 منٹ سے زیادہ لکھ دی گئی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس کو صحیح کرا سکتا ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے تو یہ ہے کہ ایک پورا چونکہ اطلاق ہوتا ہے کیٹیگری کا، ایک پورے محلے میں پورے لوکیلٹی میں ہوتا ہے، تو اب اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے پاس جو اپیل کا ایک ذریعہ ہے کہ اپیل وہ کر سکتا ہے ڈائریکٹر کے پاس، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ٹیکس اپلیکیشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپیل میں جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر ڈائریکٹر جنرل کے پاس نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی قانون کے اندر موجود ہے، ایسا موجود ہے۔ اور اب گورنمنٹ مزید جو اس سسٹم کو ریفائن کر رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ فی الحال جو ہم ٹیکس لیتے ہیں وہ کرایہ پر لیتے ہیں، تو اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ہم کیپٹل ویلیو پہ ٹیکس لیں، کہ جو آپ کی پراپرٹی ڈی سی کے ریٹس آتے ہیں نا کہ جی اس علاقے کی یہ شرح ہے، اتنا مرلہ اس کے ریٹس ہیں، تو کیپٹل ویلیو اس جگہ کا تعین کریں کہ بھئی اس جگہ کی لینڈ کی کیا ویلیو ہے، جو اسٹرکچر ہے اس حساب سے، تو پھر فرض کیا اس کی آمدن نہیں ہے، اور اگر وہ پراپرٹی فرض کیا کروڑوں روپے میں، فرض کیا کہ نیو ملتان کے علاقے میں پراپرٹی ہے، وہاں پر عموماً ریٹ کافی زیادہ ہیں، لیکن اس کی انکم نہیں ہے یا وہ، تو اس حساب سے اس کا ٹیکس زیادہ بنے گا، وہ تو پھر پریشانی میں جائے گا۔ دیکھیں وہ ابھی ہم نے نافذ اسی لیے نہیں کیا کہ ان تمام پہلوؤں کو ہم زیر غور لا رہے ہیں،
کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیپٹل ویلیو پراپرٹی کی زیادہ ہو اور انکم نہ ہو اس کی، تو اس میں پھر آپشن ہم دے رہے ہیں کہ اس کو پھر ہم کیا رینٹل بیسس پہ بھی اسیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، دونوں آپشنز ہم اکٹھے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. فی الحال جو ہے وہ رینٹل بیس پہ ہے. اچھا، کمرشل یونٹ کا پیمانہ کیا ہے؟ جس سے ہم نے FBI دیکھا، انہوں نے کہا کہ 1000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہوگی تو اب آپ کو گوشوارے اور سارا کچھ. تو ایکسائز کا کیا ہے کہ کیا آپ کی جگہ کی پلیس پہ ہے کمرشل یونٹ، کس طرح سے کمرشل بنتا ہے، اس کے بعد سے کیا جی ہوگا؟ کمرشل اس کی ایکٹیویٹی پہ ہے کہ اگر کوئی شاپ ہے، کوئی پلازا ہے، یا اس میں کیا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا ریزیڈینشل ہے، وہ آفس ہے تو اس کا اپنا ریٹ ہے. انڈسٹریل ایریا ہے تو انڈسٹری کے حساب سے اس کا ریٹ کم ہے. اگر کوئی ہوٹل ہے، ہوٹل کے طور پہ کمرے استعمال ہو رہے ہیں تو ہوٹل کا جو وہ چارج کرتے ہیں، جیسے وہ پر روم رینٹ چارج کرتے ہیں 2000 روپے کمرے کا لے رہے ہیں، تو اس کے حساب سے ہم اس کی ایوریج نکالتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ہم ٹیکس اس کا کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کے حساب سے ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہم مزید بھی اس طرح سے بات کریں گے، لیکن ہم جائیں گے اب ڈاکٹر ریحانہ داؤد صاحبہ کے پاس. افسانہ نگاری کی افسانہ کی بات کریں تو جی آپ نے بچپن سے اس کا آغاز کیا، تو آپ نے اپنی جو کتابیں لکھی ان میں زیادہ تر افسانہ نگاری کے حوالے سے ہیں، دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہیں؟ دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. میرے افسانے حقیقت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ان میں صرف تصوراتی باتیں نہیں ہوتی. ان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ عام لوگ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی عکاسی کی جاتی ہے اور رلایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ کیسے پیدا ہو کہ وہ خود کچھ کرنے کی کوشش کریں اس چیز کو بہتر بنانے کی. جو ہر وقت گلہ کرتا رہتا ہے انسان، اب گلہ سے نکل کے پریکٹیکل کام کرنا ہے. گلہ کرنے سے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا. ہاں، گلہ کرنا ضروری ہے، وہ پہلا سٹیج ہے. پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو آپ گلہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو گلہ بہت ضروری ہے، لیکن گلے کے بعد بھی کچھ ہونا چاہیے نا. ہمیشہ گلہ ہی نہ کرتے رہیں، ہاں، کام بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ سوچیں کہ یہ جو گلہ ہے یہ دور کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ سارا بوجھ ایک آدمی پہ ڈال دیں جو سیاستدان ہے یا جو کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، گھر کا سربراہ ہے، ہاں، وہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. آپ اپنے آپ کو بدلیے، آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ آپ ضرب المثل بن سکیں، ضرب المثل بن کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں کہ ہمیں دیکھیے، ہم میں یہ صلاحیتیں ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. واز کہنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ موٹیویشنل سپیکر جتنی زیادہ تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں اتنا ہی معاشرہ ٹھپ ہو رہا ہے. وہی ایک گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں، لیکن پبلک اس وقت انسپائر ہوتی ہے، پھر 2 منٹ بعد کہتے ہیں یار پریکٹیکل ہے، مشکل ہے. یہ کیا باتیں تھیں؟ اسی لیے جب میں سوشل سروسز کے محکمے میں تھی تو میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایک کورس تشکیل دیا جسے لائف سکلز مینجمنٹ کہتے ہیں. لائف سکلز میں نے وہ چیزیں بتائیں یا سکھائیں یا امید کرتی ہوں بتانے اور سکھانے کی زندگی کے ہر شعبے سے جن کا گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پر ریلیشن شپ، تعلقات، اس میں سب تعلقات آ جاتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات، اولاد اور والدین کے تعلقات، ماتحت اور اس کے تعلقات، وہ سب آ جاتے ہیں. صحت میں روحانی، ذہنی، جذباتی، جسمانی. لیکن ہم تعلقات کی آپ بات کریں، آج کل ہم عدم اعتماد کا چیزیں دیکھتی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، فیملی کا اسٹرکچر ہے، آفس کا ماحول ہے، ہر جگہ ایک شک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا ہے. جب ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں کمٹمنٹ کہتے ہیں، جب ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو ہر شخص کم سے کم کام کرنے کی کوشش کرتا ہے.
कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हासिल करने की कोशिश करता है। उसे ये एहसास नहीं होता कि हमारे जो ग्राहक हैं या क्लाइंट्स हैं या जो कोई भी हैं उनका मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसका इसलिए अदम एतमाद पैदा होता है। फिर वो क्लाइंट्स या वो ग्राहक आप पर एतमाद नहीं करते, फिर वो एक प्लेग की तरह, एक वबा की तरह सारे मुल्क में फैल जाता है। एक बीमारी की तरह, जैसे कोविड फैला हुआ है। बिल्कुल। ये एक रूहानी बीमारी है। ये अदम एतमाद जो है, ये एक रूहानी बीमारी है जो अंदर से हमारी कौम को खोखला कर रहा है। जो एक फर्द से दूसरे फर्द तक ट्रांसफर होती जाती है। ये ट्रांसफर होता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसे कहते हैं लगने वाली बीमारी। जिस तरह मैडम बात करें कि अदम एतमाद, लोग गिला करते हैं, नजर आते हैं कि जब भी हम सरकारी अदारों में जाते हैं तो वहां से हमारे साथ ताबू नहीं किया जाता, वहां से वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। हम जेब से अपनी इनकम से पैसे निकाल के देने जाते हैं कि यार ये आप टैक्स है हमारा तो आप पे करें। उस वक्त भी जो एम्प्लॉय बैठा होता है उसका बिहेवियर अजीब सा होता है। ये जो सिलसिला है इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी यकीनन ये तो हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने की बहरहाल कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, और इसी फैसिलिटेशन के सिलसिले में हमारी कोशिश ये होती है कि पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है वो उसको भी कम से कम किया जाए और लोगों को घर बैठे अपने टैक्सों की अदायगी में सहूलत दी जाए। जिसके लिए आपको पता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स का चालान नहीं पहुंचा तो वेबसाइट हमारी जो डिपार्टमेंट की है, टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें बेहतरी आ रही है। टेक्नोलॉजी भी है और हम अपने जो स्टाफ की ट्रेनिंग भी मुसलसल करते रहते हैं और उनकी कारकर्दगी या उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं उसमें भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका पब्लिक के साथ बिहेवियर किस तरह का है। क्योंकि बेसिकली उनको यही तरबियत दी जाती है कि एज ए सिविल सर्वेंट उन्होंने पब्लिक की सर्विस करनी है, टैक्स पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पहुंचानी है, और इस सिलसिले में जो है ना अपना रवैया उसको बेहतर से बेहतर का कोई ट्रेनिंग का कोई है इन फ्यूचर इरादा? जी हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो मुसलसल चलते रहते हैं। अभी हमारी जो इस वक्त भी एक ट्रेनिंग इस्लामाबाद में चल रही है जिसमें मैं भी शिरकत करके आया हूँ। तो यहाँ लोकल सतह पे भी हम कोर्सेज करवाते हैं। जो नया स्टाफ हम इंडक्ट करते हैं उनको पहले यही बताया जाता है कि जी आपने अपने जो क्लाइंट हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करना है और लोगों को फैसिलिटेट करना है। एक्साइज पे जो एक छाप लगी हुई है कि जैसे आप इन होंगे तो आगे, ये हम बात करेंगे ब्रेक पे, कि जैसे आप इन होते हैं तो कुछ लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं मुझे फाइल पकड़ा दो, मैं आपका काम करा दूंगा। तो इसमें कितनी कमी आएगी टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से, इस ई पे के जरिए और दीगर चीजें आ रही है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे एक्साइज के हवाले से, हमने तफसीली बात की जो टैक्सेस हैं जो हुकूमत ने रियायत दी है 31 अक्टूबर तक कि आप 5% अब आप रियायत हासिल कर सकते हैं टोकन टैक्स और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर, तो और उस हवाले से हमने तफसीली बात की। और उसके साथ साथ जो ताजरों के मामला थे हमने उस पर भी डिस्कशन की, जबकि अदब और अफसाना निगारी के हवाले से हमने तफसील डिस्कस किया। हम डॉक्टर रेहाना दाऊद के पास जाएंगे, शायरी के हवाले से ज़रा जानेंगे कि शायरी के जो मौज़ूआत हैं, हमारे नौजवान अक्सर औकात जो शायरी सुनते हैं पसंद भी करते हैं, वाह भी करते हैं, लेकिन जो आज का शायरी हो रही है उसके हवाले से भी जानेंगे कि वो क्या समझते हैं आज की शायरी के हवाले से और उनके क्या मौज़ूआत हैं। मैडम जिस तरह शायरी की बात करते हैं, शायरी के हवाले से एक तो जो शायर होता है वो मौका माल को देखकर शेर पढ़ता है, उसके साथ साथ ज्यादा शायरी प्यार मोहब्बत पे लिखी जाती है जी। तो ये जो शायर होता है उससे प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा क्या वजह क्या होती है उस पर? असल में अगर शायर के दिल पर खुद चोट न लगी हो और सिर्फ देखा देखी दूसरे की शायरी पढ़ पढ़ के वो शायर बनने की कोशिश करे तो उसमें जान नहीं होती ना? जब तक खुद किसी तजर्बे शायर की अपनी फीलिंग्स होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं और होनी चाहिए, लेकिन एक होती है कॉमर्शियल शायरी, कॉमर्शियल राइटिंग जिसे कहते हैं कि आप कोई जैसे फीचर राइटिंग होती है कि कोई आपसे कहे कि भाई इतनी मुद्दत में आप ये चीज तैयार करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे उसके, तो आप करते हैं। वो आवर्द होती है, आवर्द यानी आप कोशिश करते हैं उसमें बहुत। एक होती है आमद,
وہ ملاوٹی شاعری ہوتی ہے جی، یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہے؟ وہ آورد میں بناوٹ بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن آمد بالکل دل کے روح سے نکلی بھی شاعری ہوتی. میری شاعری میں خاصیت یہ ہے کہ وہ آمد ہے، اس میں کوئی آورد نہیں ہے. آمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ خود بخود بن کے آتے ہیں میرے ذہن میں، صرف ردیف قافیہ ملانے کی دیر ہوتی ہے. خیال تو جی میں جاننا چاہوں گا، آپ امریکہ میں رہی، انگلینڈ میں رہی، نیدرلینڈ میں رہی، جی تو وہاں اتنا ٹائم گزارنے کے باوجود بھی اتنا شاعری سے لگاؤ، تو یہ کیسے آپ نے کیا؟ اردو کو بولی نہیں آپ، اپنی کلچر کو نہیں بولی؟ وہ کبھی نہیں بھول سکتی اپنے اقدار، اپنا تہذیب و تمدن، اپنی زبان، لسانیات، جو اپنی زبان کی صفائی اور صداقت اور سچائی ایک ایسی چیز ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی. ہم مر کھپ جائیں گے لیکن وراثت میں ہم جو چیز چھوڑ جائیں گے وہ زبان کی شیرینی، شہد کی مٹھاس، کوئل کی کوک، مور کا ناچ، یہ چیزیں جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے ارد گرد محبت ہی محبت پھیلی ہوئی ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. ان محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے آج کل محبت کی بات، جو پیار کی بات ہے، نرم دلی کی بات ہے، کم کی جاتی ہے. ہم لوگوں کو پریشان دیکھتے ہیں، ان کو ٹینشن میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو ٹاپک موضوعات ہیں، ان پہ بات کرنا کتنا لازمی ہے؟ بہت لازمی ہے، اور شاعری سے زیادہ یہ نثر میں بات بآسانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ شاعری پھر بھی تھوڑی بہت آپ کو قید میں رکھتی ہے، ردیف قافیے کے قید، اور زیادہ سے زیادہ جو آزاد نظم کا آج کل دور چلا ہے اس پر بھی میں نے لکھا ہے، آزاد نظم، وہ بھی میں سنا سکتی ہوں آپ کو. لیکن اس میں موسیقیت نہیں ہوتی، اس میں وہ ایک سرگم نہیں ہوتا، اس میں ایک ہم آہنگی نہیں ہوتی جو کہ غزل کا شعبہ ہے، جس میں ردیف کا. ہم آپ سے کچھ آپ کی شاعری سننا بھی چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے آپ کی شاعری جو آپ کی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو میں شروع کرتی ہوں. جو کہ عام روایتی شاعری ہوتی ہے، محبوب اور محبوبہ کی بات چیت. تو عرض کیا ہے، تم جھومتی مچلتی باہوں میں میری آؤ، تم جھومتی مچلتی باہوں میں میری آؤ، باد نسیم ہو تم، عمدہ شباب ہو تم. ہر دل میں ایک خلش سی، ایک ڈولتی کسک سی، ہر دل میں ایک خلش سی، ایک ڈولتی کسک سی، کرتی ہے جو سہاگن 16 سنگھار ہو تم، کرتی ہے جو سہاگن 16 سنگھار ہو تم. ہر 4 سو ہنسی سے فتنے کرن نے بانٹے، ہر 4 سو ہنسی سے فتنے کرن نے بانٹے، مہکی بہار ہو تم، چڑھتا خمار ہو تم. دیکھیے یہ ایک مرد اپنی محبوبہ کے لیے کہتا ہے. اب میں عام طور سے دیکھتی ہوں کہ جو لوک گیت ہوتے ہیں ان میں مرد گاتے ہیں عورت کے جذبات کی ترجمانی، لیکن میں نے مرد کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی. یہ خوبصورت انداز آپ کا اس میں لکھا ہے. مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور یقیناً آپ نے بھی جو شاعری ہے وہ اس حوالے سے سنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آج کل بات کرتے ہیں موضوعات پہ، جس میں ہر بندہ جو بھی بات کریں تو وہ زیادہ اس سے سٹریس، پریشانی والی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ہماری لائف میں ہونی چاہیے. ان موضوعات کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ہمارے بیہیویئر کے لیے، ہمارے موڈ کے لیے کافی بہتر ہے، اور ہم اس سے اچھا فیل کر سکتے ہیں. ہم جائیں گے عبداللہ خان صاحب کے پاس. ہم جس طرح بات کر رہے تھے ہم ٹیکسز کے حوالے سے، ہائی وے ٹیکس کے حوالے سے بھی حکومت نے کہا، سروے آپ نے شروع کیا تھا، کہاں تک پہنچا؟ کوئی نئے یونٹ آ رہے ہیں؟ کوئی نوٹسز شروع ہوں گے یا اگلے سال شروع ہوگا؟ ہاں جی، یہ ایک نیا ٹیکس لگایا گیا ہے جو کہ جس کی لیجسلیشن جو ہے وہ پچھلے سال ہوئی تھی، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ہم نے سروے کیا تھا پچھلے مالی سال کے دوران. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ہم نے روڈز کے اوپر جو پراپرٹیز تھیں بٹنگ ٹو روڈز اور ہائی ویز، جن کی ویلیو جو ہے وہ روڈز کی وجہ سے اور ہائی ویز کی وجہ سے بڑھ چکی ہے، ان کی ٹیکسیشن کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک سروے مکمل کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس سال
1 जुलाई से हमने उनको नोटिस देना शुरू कर दिया है और उनसे हमने रिकवरी करवाना शुरू कर दी है। नोटिस दिए जा चुके हैं, नोटिस जारी है ठीक है। और ये वो इलाका है जहां ऑलरेडी हमारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था, जहां फर्स्ट टाइम वहां से शुरू हो रहा जी है। फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है। और तो रिस्पॉन्स कैसे देख रहे हैं आप? जी ऐसा है कि मुख्तलिफ स्टेशन से मुझे अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खानेवाल वगैरह से जो है वो काफ़ी हमारा टैक्स इस दफ़ा कलेक्ट भी हो गया है। और चूँकि ये नया टैक्स है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक जो हमारे ताजिर गिरा करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई इतमाद में नहीं लिया जाता, तो कोई स्टेक जो होल्डर हैं जिनसे टैक्स वसूल करने को उनको बुलाया गया है, बताया गया कि हुकूमत की पॉलिसी है, कोई इस तरह का सिलसिला भी शुरू हुआ? जी बिल्कुल, हमारा मुस्तकिल तौर पे उनके साथ कांटेक्ट होता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और जो हमारी ट्रेडर एसोसिएशंस हैं उनके साथ हमारा राब्ता होता है और उनको हम ब्रीफिंग्स वगैरह हम देते रहते हैं, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को हमें इकट्ठे लेके चलना होता है। एक अकेले जो महकमा एक्साइज है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में हम भरपूर तौर पे जो है ना उनके साथ राब्ते में होते हैं और उनको एजुकेट कर रहे होते हैं। और ये जो नया टैक्स है इसके सिलसिले में भी हमने एक मुकम्मल कैंपेन शुरू की हुई है। तो पहले हमने पोस्टर्स वगैरह लगाए, उसके बाद फिर अब लोगों के जो इतराज़ात थे वो वसूल किए, उसके बाद फिर जाके हमारी जो फहरिस्तें हैं वो मुकम्मल हुई हैं। और तो इसमें भी वही रिबेट पीरियड वही होगा, परसेंटेज वही होगी या चूंकि अलग है? जी इसका भी सेम ही लॉ है जो प्रॉपर्टी टैक्स का लॉ है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स पहले शहरी हदूद में लगता था, अब हम शहरी हदूद से बाहर रोड्स के ऊपर हाईवेज पे चले गए हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की कमर्शियल वैल्यू बढ़ चुकी है और उसको हम टैक्स करना चाह रहे हैं, ताकि फिर यही टैक्स उसी इलाके में वहाँ लोगों की वेलफेयर के लिए और उनको सिविक फैसिलिटीज़ देने के लिए, जैसे सीवरेज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, बाकी उसके लिए हम वही पैसे वहीं इस्तेमाल करें। तो अब तक कितना टारगेट मुख्तस किया गया है पूरे मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो? उसमें जो है पंजाब का तो तकरीबन ये हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2 अरब रुपए का टारगेट दिया है, जिसमें मुल्तान डिवीजन का 33 करोड़ रुपए के करीब हिस्सा आया है। तो ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है, फर्स्ट टाइम है। तो आपकी जो एक्साइज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स हैं उनकी भी ड्यूटीज एरियाज, क्योंकि पहले ही सर्कल हम देखते हैं कि किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, आप इजाफी शामिल किए हैं, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि काम का वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है और स्टाफ जो है वो ऑलरेडी पुरानी स्ट्रेंथ पे चल रहा है। तो इस सिलसिले में हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि हमें जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो मुहैया किए जाएँ, जिसमें कि HR भी शामिल है और हमारी असम्बली गई हुई है, हम नया स्टाफ इस सिलसिले में भर्ती करेंगे। फिलहाल जो है वो हम मौजूदा स्टाफ से ही काम ले रहे हैं और वही स्टाफ उसने सर्वे किया है, उनके पास इजाफी जिम्मेदारी के तौर पे ये टैक्स उनको हमने दिया है। अच्छा, टोकन टैक्स की तरफ आए तो टोकन टैक्स के हवाले से जो टारगेट है उससे कितना मुकम्मल किया गया? और जो हम देखते हैं रोड चेकिंग के हवाले से आपने जो हर वीकली बेसिस पे शुरू होते हैं मुख्तलिफ, तो वो भी जारी है सिलसिला? जी यकीनन ऐसा है कि चूँकि साल की शुरुआत है और ये एडवांस टैक्स होता है, शुरू में आप ये टैक्स पूरे साल के लिए अदा कर देते हैं। जो आपकी प्राइवेट कार है या कोई और प्राइवेट गाड़ी है उसका पूरे साल का हम टैक्स। इजाफा हुआ इस साल या नहीं? इजाफा कोई नहीं हुआ, वो पुराना ही टैक्स है, बल्कि 30 सितंबर तक उसकी 15% रियायत चल रही थी, अब वो रियायत ई-पे के साथ 5% चल रही है। ठीक है। तो हम होल्ड अप, जनरल होल्ड अप्स करवा रहे हैं, जो लोग अपना टैक्स अदा नहीं करते। जो लोग कई सालों से नहीं कर रहे उनको क्या हाल है? जी उनकी हम रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहे हैं। हमारा सिस्टम अब ट्रैफिक पुलिस के साथ, मोटरवे पुलिस के साथ इंटरलिंक है। ठीक है। तो जब भी वो गाड़ी रोड पे ले आएंगे तो हमें अपने सिस्टम से पता चल तो जाएगा। की भी गई है या अभी कोई लिस्ट तैयार की जा रही है? हमने पहले उनको नोटिस जारी किए हैं कि जी आप अपने जो वाजबात हैं उन्हें क्लियर कर दें। अगर वो वाजबात 12 नोटिस के बावजूद क्लियर नहीं करते तो फिर हम उनकी रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर देते हैं। तो फिर उनका जो रोड पे आने का हक है वो भी खत्म हो जाता है। अगर उसके बावजूद वो रोड पे गाड़ी ले आते हैं तो उसको हम जो है ना बंद में जो लोग गिला करते नजर आते हैं कि पहले हुकूमत ने टैक्स लगा लिए हैं, हर चीज पे टैक्स लगाती है, तो फिर लोगों में ये भी तो गिला है। लेकिन टैक्सेस के बगैर, टैक्स तो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज से ही अपने मुल्क को चलाना है। उसमें शामिल रक्षा से लेकर तमाम गाड़ियाँ जितनी भी रोड पर चलती हैं शामिल है। जी तकरीबन ये है कि अब रक्षा का तो बराए नाम टैक्स है, उनका तो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके सीसी के हिसाब से उतना ज़्यादा टैक्स होता है। जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी सीटों के पर सीट के हिसाब से टैक्स होता है और उसमें जो है उनको ये छूट होती है कि वो क्वार्टर बेसिस पे जमा करवा सकते हैं। अगर पूरे साल का देते हैं तो फिर वो उनको रियायत भी मिलती है। हम मजीद भी बात करेंगे कि जो नंबर प्लेट्स हैं, स्मार्ट कार्ड हैं, उसके अलावा जो
اور ڈسٹرکٹ سے معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن اب ہم جائیں گے ڈاکٹر ریحانہ داؤد کے پاس. میڈم آپ کے پاس جو بک ہے وہ ذرا دکھائیے گا. دھنک کتاب لکھی آپ نے، جی. اور یہ نام کس طرح آپ نے اس کا انتخاب کیا؟ ایک تو آپ کا موضوعات کے بعد میں گے، جو ٹائٹل ہے کتاب کا دھنک، جی. کیا سوچ کے لکھا آپ نے؟ اس لیے کہ دھنک میں 7 رنگ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری شاعری میں مختلف نوعیت کے رنگ ہیں. اس میں بہت غم زدہ شاعری بھی ہے، اور بہت طنز و مزاح بھی ہے، اور لطیف شاعری بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومرس، یعنی یہ کہ جس میں ایک لطیف مزاح کا پہلو ہو لیکن کسی کی دل آزاری نہیں. دل آزاری نہ ہو. ہم اس سے مزید بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو شاعری کے موضوعات پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بات کی کمرشل پراپرٹیز کے حوالے سے، ٹوکن ٹیکسز کے حوالے سے، اور ہم شاعری بھی آپ نے سنی. ہم ذرا جائیں گے ڈاکٹر ریحانہ داؤد کے پاس، جو ان کی کتاب دھنک ہے اس کے حوالے سے ہم جان رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 جو رنگ ہوتے ہیں، 7 جو اس میں کلرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے مختلف موضوعات کو شامل کیا ہے، بچپن سے لے کر اس ایج تک جو لائف میں سرکل رہے تو انہوں نے اپنی شاعری میں شامل کیے ہیں. اس کے علاوہ ناول بھی لکھتی رہی ہیں. مزید بھی جائیں گے. میڈم، ایک تو آپ شاعری کرتی ہیں، ناول کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے، ناول بھی آپ لکھتی ہیں، تو یہ ناول لکھنے کا خیال کیسے ہے؟ افسانہ بھی، شاعری بھی، ناول بھی، موٹیویشن بھی، سب کچھ کیسے چلا؟ میرا خیال ہے کہ میری اصل صلاحیت جو ہے وہ شارٹ سٹوریز یعنی مختصر کہانیوں کے اوپر ہے. ناول پر اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دیتی کہ ناول میں جو منظر کشی ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے، بہت طویل ہوتی ہے، اور بات وہی مختصر ہوتی ہے. پیغام وہی ہوتا ہے جو ایک کہانی میں مختصر الفاظ میں دیا جائے، ایک ناول میں بہت پھیلا کر دیا جائے. پیغام وہی ہے. تو جو پیغام آپ ایک مختصر پیرائے میں دے سکتے ہیں وہ آپ پھیلا کر کیوں دیں؟ آپ کو زیادہ آپ کو لکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے، افسانہ لکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے زیادہ آپ کو؟ افسانہ اچھا لگتا ہے، یعنی مختصر کہانی اچھی لگتی ہے. یعنی میں توجہ اس چیز پر دیتی ہوں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. میں اتنی رکھ رکھاؤ نہیں رکھتی کہ میں اپنی قابلیت اس میں جتانے کی کوشش کروں، بہت خوبصورت استعارے استعمال کروں، بہت زیادہ جیسے ایک فرنیچر ہی کی تعریف میں کئی صفحے رنگ دوں. ایک مبالغہ آرائی آپ سے نہیں ہوتے؟ جو اکثر مبالغہ آرائی کرتے ہیں بڑا اچھا، کہ وہ آپ سے نہیں ہوتے؟ نہیں، مبالغہ آرائی تو مجھ میں فطرت میں ہے ہی نہیں. میں بہت منہ پھٹ ہوں اور میں صاف بات کرتی ہوں. ویسے منہ پھٹ ہونا چاہیے بندے کو. منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں. سب لوگ مجھ سے متنفر ہو گئے ہیں، جس میں خاندان والے بھی شامل ہیں. لیکن پھر بھی جو صاف گوئی ہوتی ہے نا، اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. جب لوگ منہ پھیر بھی لیتے ہیں تو بھی ان کے دل میں ایک پھانس چھپ جاتی ہے کہ ہم نے جس وجہ سے اس انسان سے منہ پھیرا ہے ضرور اس نے کوئی سچ بات کہی ہوگی. سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کا عالم ہے کہ ہم سچ برداشت نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ سچ برداشت نہیں کر سکتے. سچ سننا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ سنیں جو ہمیں اچھا لگے. بالکل، ہم وہ سنیں جو اچھا لگے، ہم اس کا ساتھ دیں جو ہمارا ساتھ دے. یعنی یہ کراؤڈ مینٹالٹی، یعنی بھیڑ بکری کی چال. ایک انسان نعرہ لگاتا ہے تو 20 لوگ اس کے ساتھ، 100 لوگ اس کے ساتھ نعرہ لگانے لگتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اسی طرح جلوس نکلتے ہیں، اسی طرح یہ چیزیں مشتہر ہوتی ہیں، اسی طرح نفرت کا لاوا. اپنی جو ذات کی پہچان ہے وہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوتے ہیں. اصل میں ہاں یہی ہے. اور سیاست دانوں میں یہ حد سے زیادہ ہے. سیاست دان وہی بن سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکے. اگر وہ سچ بولے گا، اگر وہ حق کی بات کہے گا تو وہ سیاست دان نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ سب لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو بات وہ کہے گا وہ ان کے حق میں نہیں جائے گی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو تو ہم سب ہی کہہ رہے ہیں نا، جو خرابی ہیں تو ہم سب سے ہی ہیں. میرے آپ سے اگر وہ کوئی پوائنٹ آؤٹ دے گا تو لازمی بات ہم کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں.
नहीं, लेकिन उन मुश्किलात का हल, उन मुश्किलात का हल जो हम देख रहे हैं, अगर आप एक ही हल ढूंढें जो आपका लीडर कह रहा है, जैसे असदन कह रहा है, आप कहें हाँ 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 ये हल है, जरूरी नहीं कि वो सही हल हो। अगर कोई दूसरा हल पेश करे जो उससे ज्यादा मुंतकी हो, उससे ज्यादा बेहतर हो, तो उसे आप मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो इस हल को, हमारी शख्सियत परस्ती काफी ज्यादा है, हमारे अंदर एक है शख्सियत परस्ती, हक परस्ती नहीं है। हक परस्ती नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, सियासी जमातों की बात करें तो यही नजर आता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे तो भाई और कोई लीडर मुंतखब कर, लेकिन नहीं, उसी को हमने बार बार देखना है, उसी को ट्राई करना है, उसके तो नतीजे हम देख ही रहे हैं। अब्दुल्ला खान साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कमर्शियल यूनिट के हवाले से, टोकन टैक्स की हमने लास्ट में बात की थी, जो अभी सिलसिला शुरू हुआ था स्मार्ट कार्ड के हवाले से, जो एक प्रॉब्लम भी आता है, वो कितना हल हुआ है और अब स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी जारी है? जी यकीनन हम जो है अपने प्रोसेसेस को रिफाइन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे प्रोसेस हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। शुरू में मुश्किलात पेश आई थी जब हम स्विच ओवर हुए थे मैनुअल से ये कंप्यूटराइज स्मार्ट कार्ड्स के ऊपर, तो उस वक्त हमें प्रिंटिंग में और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से हुआ था, लेकिन इस वक्त हम इजीली स्मूथली हमारे कार्ड आ रहे हैं, हफ्ते के बाद आपका कार्ड आ जाता है। क्या ये मुमकिन है किसी का कार्ड गुम हो जाए आपके ऑफिस में? जी इस तरह, क्योंकि उसकी ट्रैकिंग होती है बाकायदा, अगर किसी का गुम हो भी जाता है तो हम उसको री इशू कर देते हैं कार्ड। ठीक है, इसमें ये नहीं किसी और को डिलीवर हो जाए, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बाकायदा चूंकि एक सिक्योरिटी फीचर उसमें होता है, इसलिए हम जो दफ्तर से डिलीवर करते हैं वो बिल्कुल सेफ होता है। इस तरह जो हमारा TCS है या बाकी कोरियर्स के जरिए डिलीवर करा रहे हैं वो भी अपना पूरा ट्रैकिंग निज़ाम रखते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि शुरू में जैसे स्टॉक काफी इकट्ठा हो गया था, अगर किसी का कोई मिसप्लेस हो जाता है तो वो हमें बता दे तो हम उसको कार्ड री इशू कर देते हैं। इस तरह अब नंबर प्लेटें भी जो हमारी है वो सरकारी नंबर प्लेटें आना शुरू हो गई है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जो है वो बिल्कुल हम फौरी तौर पर नंबर प्लेटें जो है वो मुहैया कर रहे हैं और जो पिछला बैकलॉग है वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो मतलब कि जो पहले था कि यार कार्ड नहीं मिलेगा, नंबर प्लेट नहीं मिलेगा, वो मामला बिल्कुल कंट्रोल में आ गया है। हमने उसको बिल्कुल वो ओवरकम कर दिया है। बायोमेट्रिक वाला सिलसिला था वो कहाँ तक पहुँचा? ये बायोमेट्रिक की लेजिस्लेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है, कैबिनेट से समरी वगैरह मंजूर हो गई है, नादरा के साथ भी हमारा मुआहदा हो गया है। अब जो गाड़ी की तब्दीली मलकियत होगी उसके लिए पिछले मालिक को अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे। तो ये ओपन लेटर वाले कहाँ जाएं? अभी तक टाइम है उनके पास? जी ओपन लेटर की वैसे भी पहले कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। कानून में तो यही था कि आप जैसे ही गाड़ी लें अपने नाम मुंतकिल करवा लें, तो लोग साल उसमें वो ओपन लेटर पे गाड़ियां लेके फिर रहे होते थे, उसी पे 10 साल लगा के फिर बेच देते थे। तो वो सिलसिला अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी लेंगे आप पाबंद होंगे कि जी उसकी बायोमेट्रिक्स करवाएं और गाड़ी अपने नाम मुंतकिल करवाएं और गाड़ी का जो प्रॉपर गैराज एड्रेस है वो हमारे पास दर्ज करवाएं। लेकिन वो जो हमारा एक सुस्ती वाला एलिमेंट है, या करा लेंगे कौन जाए रफों में, तो इस मामले में यकीनन वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए चूंकि एक नया सिस्टम है, मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, इसलिए हम लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास अभी तक ओपन लेटर हैं वो गाड़ी अपने नाम मुंतकिल करवा ले। हमने जो है उनकी सहूलत के लिए अपने स्पेशल काउंटर, वो जो जिसके नाम है वो तो पता नहीं कौन है, 4 बंदे अब तो फोर्स कर चुके हैं। जी ऐसा ही है, तो वो माले को ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए जो है ना ये इसको अपॉर्चुनिटी समझे और ये हमने एक तरह का जो पीरियड चल रहा है मौजूदा, इसमें महीना 2 महीना है उनके पास, इसी 1-2 माह में वो अपने नाम गाड़ियां मुंतकिल करवा ले। और इसके लिए हमने स्पेशल उनकी असिस्टेंस के लिए काउंटर बनाए हुए हैं। आपको पता है हमने अपना शाहरुख ने आलम ऑफिस भी, वही जानना चाह रहा था कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, जो सहूलत सेंटर जो एक्साइज सेंटर वहाँ कायम किया गया? जी शाहरुख ने आलम में जो हमने सहूलत सेंटर कायम किया उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब हमारे पास जो बिहाड़ी वगैरह या इधर हमारे देहातों से जो लोग हैं वो MDA चौक पे आने के बजाय रश लगा ये कम में 10 बंदे तो कम हुए। जी वो कम हुए हैं क्योंकि नया आउटलेट खुल गया है शाहरुख ने आलम के अंदर, इसलिए आप मुजफ्फरगढ़ से DG खान से जो लोग आ रहे हैं वो सीधा वो शाहरुख ने आलम ऑफिस आते हैं, MDA चौक हमारे। अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो तो वो किसके पास जाए? कोई इस वक्त ओपन रसाई है आपके पास? ये कंप्लेंट्स के लिए जो है हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम्स चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है,
اس کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں، جس کی فوری طور پہ ہم داد رسی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈائریکٹر آفس میں کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، تو ویسے ہی اگر آپ کوئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں کوئی آپ کا انسپیکٹر یا ملازم کوئی ڈیمانڈ کرے کسی شہری سے، جی یقیناً اس پہ ہم فوری کارروائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کمپلینٹ سیل بنایا ہوا کیونکہ ہے. میرج ہالز ہوٹلس وغیرہ کافی زیادہ پہلے شکایات آئی ماضی میں، جی تو اس پہ اب سختی سے یہ کماتے ہیں. ہاں یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ تو سسٹم ہمارا سارا کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، اور کوئی اس طرح کے ٹیکس ایویژن کا جو امکان ہے وہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد GIS MIS سسٹم آ گئے ہیں، ان کے بعد بہت فیک کم ہو گیا. انٹریز والا رولا ہر جگہ چل رہا ہے. ایکسائز میں ہم دیکھا کہ فیک انٹریز اور اس کے علاوہ پرانی ویکلز پہ کوئی نئی ویکلز رجسٹر ہوئی، انکوائریاں بھی چلتی رہی، جی تو اس پر اب کتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ جی اس میں کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، بلکہ 99% کنٹرول ہو گیا ہے. اس میں جو ہے کمپیوٹرائز سسٹم آ گیا ہے، تو فیک انٹری کا چانس کم ہے، کیونکہ اگر کوئی نان کسٹم پلیٹ گاڑی رجسٹر کروانے کی کوشش کرے گا فوراً پکڑا جائے گا، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہے اب. ہمارا کسٹم کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. ٹھیک ہے، ہم گاڑی کا چیسے نمبر ڈالیں گے، اس کے جتنے ٹیکسز امپورٹ ڈیوٹیز ادا ہوئی ہیں وہ ساری ہمارے سامنے آ جائیں تو گی. اس سے یقیناً ہوگا. میڈم لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو؟ پیغام یہ ہے کہ راست بازی اور دیانت داری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی دین ہمارا ہمیں سکھاتا ہے. اور اگر اس پر آپ نہیں چل سکتے تو آپ کے نماز روزے حج سب بیکار ہیں. آپ مغرب میں رہی ہیں، مغرب کے جو لوگوں کا ہے راست بازی کے اور ہمارے یہاں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اگر کوئی بات آپ کی پسند نہیں کرتے، آپ سے کوئی ذمہ داری کا کام وہ نہیں کرنا چاہتے، تو صاف کہہ دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں سوری کے لفظ کی میننگ ہے کہ آپ سوری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہاں کہ میں یہ کر نہیں سکتا. لیکن ہم لوگ دوگلے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ باطن میں کچھ اور ہے، دکھاوا کچھ اور ہے. ہم نقاب لگا لگا کر پھرتے ہیں، چہرے بدل بدل کر. پیغام میں یہ دینا چاہتی ہوں، دوگلے پن کو چھوڑیے، ان اقدار کی طرف چلیے جو ہماری جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، گم ہو گئی ہیں جو دھندلکے میں. یہ جو کمکمیں ہیں، یہ جو رنگا رنگ کی ٹیکنالوجی پھیلی ہوئی ہے، اس نے ہمیں ہماری آنکھوں کو چندیا دیا ہے، ہمیں دیکھنے کی طاقت سلب ہو گئی ہے. تو ہمیں حقیقت کی طرف جانا ہوگا. ڈاکٹر ریحانہ بیگم آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں عبداللہ خان صاحب آپ کا شکریہ. تفصیلی بات ہوئی. ناظرین ہماری طرف سے بھی یہی پیغام ہوگا کہ جو ہماری ایسا اقتدار ہیں ان کی طرف ہمیں جانا ہوگا، سچائی کی طرف جانا ہوگا. اور یہ جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو ڈال دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی پہ جا رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ بھی یہ میسج اڈاپٹ کرتی ہے. تو اس میں ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں تربیت پہ، پریکٹیکل اچھے کاموں پہ توجہ دینی ہوگی، تبھی ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز لازمی ادا کریں گے، کیونکہ ٹیکسز ادا کریں گے تو ہمارے جو ملک کا سسٹم ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے گا، اور ہمیں جو چیزیں ہیں وہ مل سکیں گی. حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جو ہمارے صارفین ہیں ان کو بھی حکومت سہولیات دے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.